अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं दूसरी बार बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, और मैं भी किसी बिगड़े हुए नवाबजादे के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। अपना ये हाकमाना लहजा अपनी मुलाजमों के लिए संभाल कर रखो। तुम जैसी मामूली लड़कियां शायद यही समझती हैं कि बदतमीजी करके मेरी तवज्जो हासिल कर लेंगी, मगर याद रखना, मैं तुम जैसों को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखता। तुम्हारी जूती की नोक पर रहने का शौक भी मुझे नहीं है। और रही बात तवज्जो की, तो सुनो, तुम्हारी तवज्जो मेरे लिए इतनी ही बेवकत है जितना तुम्हारा ये खोखला गरूर। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, इसे काटना मुझे खूब आता है। कोशिश करके देख लेना, मगर याद रखना, ये जुबान तलवार से ज्यादा तेज है, तुम्हारी अना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा जब यहाँ से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ही नहीं रहा है, तो फिर किस रिश्ते नाते का भी कोई सवाल नहीं रहता। और फस्तीना कोई जायदाद या अमलाक नहीं है जिस पर तुम यूं हक जताने के लिए खड़े हो जाओ। आगा जान की भारी मजबूत लहजे में कोई लचक नहीं थी। बेशक वो कोई जायदाद या अमलाक नहीं है, लेकिन गोश्त पोस्त की इंसान तो है। और जहाँ तक हक की बात है, अगर मैं चाहूँ तो आज ही उसे अपने साथ ले जाकर निकाह पढ़वा सकता हूँ। ये इजाज़त हमें मजहब की तरफ से दी गई है। दोनों बालिग और बाशऊर हैं। दुनिया का कोई कानून हमें इससे बाज नहीं रख सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इस तमाम बकवास का मकसद क्या है? क्या आप बावर कराना चाहते हो मुझे? इनकी बर्दाश्त और तहम्मुल शायद आखिरी हदों पर पहुंच गई थी। यही कि आप फस्तीना पर कोई ज़बरदस्ती, कोई जुल्म और ज़्यादती करने का अख्तियार नहीं रखते। और ये बात भी आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं उसे किसी और की डोली में नहीं बैठने दूंगा। मैं कितना हौसला रखता हूँ इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसके लहजे में धमकी गूंज रही थी। खामोश रहो ना हंजार, तुम अब शरीफों में उठने बैठने के लायक भी नहीं रहे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और ना कुछ सुनना चाहता हूँ। दफा हो जाओ मेरे सामने से। वो एकदम आपे से बाहर हो गए। जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार आपको अपनी शक्ल दिखाने का, मगर आप ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि ज़बरदस्ती के सौदे इधर से भी हो सकते हैं। वो इसी तरह दंदनाता हुआ कमरे से निकल गया। ज़बरदस्ती के सौदे, मलून मरदूद को भी ये एहसास नहीं कि मैं बक क्या रहा हूँ। आगा जान तिल मिलाकर रह गए। फस्तीना ने गहरा तवील सांस लिया। वो इधर ही आ रहे हैं। शिरोनिया ने झुककर सरगोशी की। वो दोनों यहाँ खड़ी आगा जी के कमरे से बुलंद होती हुई ये घन गरज बहुत देर से सुन रही थीं, और हस्बे तवक्को आगा जी ने बिलाखर उसे अपने सामने से दफा हो जाने का हुक्म सुना दिया था। फस्तीना ने पलटकर देखा। वो गुसीले कदमों से ब्राउन मार्बल के चिकने चमकदार फर्श पर गुंजली किस्म की धमक पैदा करता टेरिस की सिमत आ रहा था। मेरे मुतल्लिक कुछ मत बताना। वो तेजी से पीछे हटकर टेरिस के दाखिली ऊंचे से दरे को चौड़े सतून की ओट में हो चली। शरोनिया को अचानक सामने पाकर उसके तेजी से उठते कदम ठटक गए। क्या फायदा हुआ एक और बेनतीजा बेसमर बहस व मुबाहिसा? तंज कर रही हो मुझ पर? बुरी तरह सुलग कर बोला। नहीं, हासिल बता रही हूँ, सवाए इसके कि दिलों के दरमियान खलीज मजीद वसी हो गई। इसे तो वसी होना ही है, इसलिए कि इसके पाट दिए जाने का कोई अमकान नहीं। भाई, खुदा के लिए तुम क्यों इनसे उलझते हो? क्यों इन्हें गुस्सा दिलाते हो? शेरोनिया के लहजे में तलखी घुल आई। मैं उलझता हूँ? वो खुद जानबूझकर मुझे अपने मुकाबिल लाना चाहते हैं। वो ऐसे इकदामात कर रहे हैं जिन्हें मैं किसी सूरत बर्दाश्त न कर सकूं, और मुझे बगावत का मुजरिम करार देकर अपनी मनमानी करने के साथ ही मुझे सारी दुनिया से मातूब भी करवा सके। जब तुम ये सब जानते हो तो फिर क्यों बार बार उनके मुकाबिल आ जाते हो? सुनो शेरी, मैं किसी की नाजायज़ और नारवा बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, ख्वाह वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। और ये गुस्ताखी है जिसे बहरहाल रिश्तों से बगावत ही कहा जाएगा। बेशक खुदा ने बंदों पर बंदों के हकूक मुकर्रर किए हैं। रिश्तों के हवाले से अगर इनसे तजावुज़ किया जाएगा तो टकराव यकीनी पैदा होगा। इनसे इनहराफ खुद ब खुद एक फ़र्द को जालिम और दूसरे को मजलूम बना देता है, और जुल्म के खिलाफ एहतजाज बगावत नहीं कहलाई जा सकती। उसके उबलते हुए जज्बात अभी तक सुकून पजीर नहीं हुए थे। सारा मसला यही है, तुम में तहम्मुल और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, और आगा जी नज़र अंदाजी की तमाम सलाहियतें खो बैठे हैं। फिर अंजाम क्या होगा? अंजाम तो वही होगा शेरी जो मैं चाहूँगा। अगर आगा जी ये समझते हैं कि इस तरह वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। वो ये भूल गए हैं कि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। क्या मतलब? अगर वो किसी बात को अपनी अना का मसला बनाकर अड़ना जानते हैं, तो मैंने भी पीछे हट जाने का सबक नहीं सीखा है। जितने वो हट धर्म है, इससे कहीं ज़्यादा जिद मैं अपने अंदर रखता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपना कोई फ़ैसला कम से कम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकेंगे, और ना ही मुझ पर ठोस सकेंगे। लेकिन फ़ैसले का इन्हिसार सिर्फ तुम पर तो नहीं है।
ہاں جانتا ہوں، واضح رہے، میں کسی بھی دستبرداری کو آسانی سے قبول نہیں کروں گا جب تک اس کی حقیقت نہ جان لوں۔ ویسے اب فسطینہ کو بھی کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا ہوگا، کسی نہ کسی واضح راہ کا انتخاب کرنا ہی پڑے گا۔ میں اب مزید یہ اذیت اور بے سکونی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اضطراری انداز میں سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر جھٹکے سے لائٹر سلگایا۔ فسطینہ لڑکی ہے، اپنے فیصلوں میں تمہاری طرح خود سر اور خود مختار تو نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ فیصلہ تم سے مختلف ہوا تو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو سامنے تو آئے۔ میں ساری زندگی عالم برزخ میں نہیں گزار سکتا۔ تم تنہا رہ گئے ہو لالا، اور آغا جی کے ساتھ پورا خاندان ہے۔ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ تمہیں جنت کی طرف تو نہیں لے جا سکتا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آغا جان اور سب لوگ جو چاہے فیصلہ کریں۔ میں اپنا حق اپنی قوت سے چھین کر حاصل کر لینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ آغا جی جب آزمائش کرنا چاہیں گے مجھے ثابت قدم ہی پائیں گے۔ اس نے بالکل نیا سلگایا سگریٹ چمکتے فرش پر دے مارا۔ یہ میرا فیصلہ ہی نہیں، عہد بھی ہے۔ خدا حافظ۔ جلتے ہوئے سگریٹ پر مضبوط بھاری قدم رکھتا وہ تیزی سے روش طے کر کے گیٹ کے باہر پھیلے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ملول اور متاثر شرونیاں اس کی مضبوط چوڑی پشت کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ فسطینہ ستون کے پیچھے سے نکل آئی تھی۔ تم نے دیکھا، یہ دونوں ایسے پتھر ہیں جن کے ٹکرانے سے صرف آگ ہی بھڑک سکتی ہے۔ دونوں کی ضد ہارنا نہیں جانتی۔ شرونیاں اس کی طرف مڑی، گمسم سگریٹ پر نظر جمائے چپ چاپ کھڑی فسطینہ نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں شاید اس نے سست روی سے آگے بڑھ کر کچلا ہوا سگریٹ اٹھا لیا۔ یہ شخص سچ مچ بھپرا ہوا سمندر ہے، تند و تیز اور حزن اس کے مقابل نرم و رو مدھ جھرنا۔ اب تمہیں واقعی کسی حتمی فیصلے تک پہنچنا ہی ہوگا۔ فیصلے بار بار نہیں کیے جاتے شیری، اور جو فیصلے ایک بار ہو جائیں وہ حاصل زندگی ٹھہرتے ہیں، پھر انہیں ساری عمر نبھایا جاتا ہے، نبھانا پڑتا ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شدتوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور بس۔ شرونیا نے بغور اس کی شکل دیکھی لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اپنے مزاج، اپنی افتاد دبا کے ہاتھوں مشتعل ہو کر توازن کھو بیٹھنے والے جذباتی انسان، تم شاید کبھی نہ جان سکو کہ انسانی جذبات سگریٹ کے ٹوٹے نہیں ہوتے جو قدموں تلے یوں آسانی سے پامال کیے جا سکیں، اور پھر ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہ ہو۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھے چرمرائے ہوئے سگریٹ کو بے بسی سے دیکھا اور آہستگی سے مٹھی بند کر لی۔ بیل کی تیز آواز پر چونک کر اس نے انٹرکام کا سوئچ آن کیا۔ جی میڈم، یہ کوئی عظام جمال حیدر صاحب ہیں جو آپ سے فوری ملاقات چاہتے ہیں، سونیا کی آواز گونجی۔ اذان حیدر، اچھا بھیجیں۔ اس نے تیزی سے سامنے موجود فائل بند کر کے ایک طرف کی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے دستک کے ساتھ ہی کھلنے والے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ نووارد نے لمحہ بھر کو وہیں رک کر اس کا اور وسیع و عریض کمرے کی شان و شوکت کا بھرپور نظروں سے جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ اس نے نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا۔ وہ قیمتی دبیس قالین کو بے آواز مگر مضبوط قدموں سے رونتا ہوا اس کے مقابل آ رکا۔ تشریف رکھیے۔ بڑی خوش اخلاقی اور شائستگی کے ساتھ محتاط اور پرتکلف انداز میں کی جانے والی اس پذیرائی نے نووارد کے خوبصورت وجہی چہرے پر سختی اور کوفت بکھیر دی۔ میں یہاں کسی فارمل میٹنگ میں شرکت کے غرض سے یا تمہارے کسی کمپنی کلائنٹ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں۔ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ظاہر ہے میں جانتی ہوں اگر عزت اور احترام آپ کے نزدیک محض فارمیلٹی قرار دیے جا سکتے ہیں تو معافی کی خواستگار ہوں۔ جہاں تک حیثیت کا تعلق ہے میری جانب سے اس کا تعین آپ خود تو نہیں کر سکتے۔ پھر سے اسی پرشکوہ قسم کی روائلنگ چیئر پر ریلیکس ہو کر پرسکون ٹیک لگاتے ہوئے مسکرائی۔ پتہ نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں، مگر میں آغا جان کے طرز فکر، خواہشات کے اظہار، اپنے سے متعلق ان کی سوچ اور رویوں کی قوت عمل سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ضدی لہجے میں تلخی بھی شامل ہو گئی۔ ہر شخص کو اپنے طور پر سوچنے اور رویے متعین کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سب میں میرا قصور یا تعلق کہاں ہے؟ بہت زیادہ بدگمانیاں بھی انسان کو بے سکون کر دیتی ہیں۔ اس کے تحمل میں فرق نہیں آیا۔ فسطینہ پلیز، میں تم سے ایک اہم موضوع اور مسئلے پر بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ کا انتخاب لہجے کی جھنجھلائی ہوئی کوفت زدہ سختی پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ موسٹ ویلکم۔ گفتگو ہمیشہ ضروری اور اہم ہوا کرتی ہے، غیر ضروری تو گپ شپ ہوتی ہے۔ اس کی متجسس نظروں نے روٹھے روٹھے سے خاصے دلچسپ نظر آنے والے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ تم نے آفس سنبھالنے کے بعد لفظوں سے کھیلنا بھی سیکھ لیا ہے۔ وہ بمشکل مسکرایا۔ لفظوں سے کھیلنا؟ وہی انسان کی ساری گفتگو الفاظ کا کھیل ہی تو ہوتی ہے۔ ویسے بائی دا وے، میں بھلا اور کس کس چیز سے کھیلتی رہی ہوں؟ وہ مزے سے ریوالونگ چیئر پر جھول رہی تھی۔ میرے دل، میرے جذبوں، میرے احساسات سے، اور اب شاید میری زندگی سے بھی۔ اوہ، اس قسم کی گفتگو کے لیے تو غالباً یہ جگہ قطعی مناسب نہیں۔ اس نے شریری سی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ چلو پھر کسی اچھے سے ہوٹل یا کسی ساحلی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر امیدوں کا ایک جہاں سمٹ آیا۔ سوری، ایسی جگہ پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو تو کچھ اور بھی محزقہ خیز، نامناسب اور کچھ چیپ سی بھی لگنے لگتی ہے۔ وہ ہنسی۔ خدا کے لیے فسطینہ، یہ مذاق نہیں ہے، مجھے تم سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بری طرح جزبز ہوا۔
میں نے کبھی انکار کیا؟ وہ بار بار انٹرکام آپریٹ کر رہی تھی مگر ریسیور شاید مصروف تھا۔ اور آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں مذاق کر رہی ہوں؟ میز کے پائے سے لگے ایک کالے سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ دربان کسی بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا۔ ہاں فتح محمد، دیکھو مس سونیا کدھر ہے؟ انہیں کہو مجھ سے بات کریں۔ جی بہتر میڈم۔ وہ احتراماً خم ہو کر واپس پلٹ گیا۔ جی تو ہمیں کیا بات کرنی تھی؟ اس نے اعظام کے کچھ کبیدہ اور دل گرفتہ سے چہرے پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ اسی وقت انٹرکام گنگنایا۔ سونیا، میں کم سے کم آدھے گھنٹے تک بزی ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے۔ نو اینی کانٹیکٹ، انڈرسٹینڈ؟ یس میڈم۔ اور ہاں، خوب عمدہ سی چائے اور ریفریشمنٹ کا بندوبست کروائیں۔ اوکے میڈم۔ ہاں تو جناب، اب ہم کافی سکون سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ پوری طرح اعظام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چائے نہیں پیوں گا۔ خفگی بدستور برقرار تھی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بھی صرف باتیں تو نہیں کی جاتی، اور چائے یہاں پی لینے میں کوئی ایسا خاص حرج بھی نہیں، اتنا برا ذائقہ بھی نہیں ہوتا ہماری چائے کا۔ اسی نرمی اور خوشی اخلاقی سے مسکرائی۔ وہ کچھ دیر بغور اس کی شکل دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے فسطینہ جی۔ اس نے ایک دم سے کرسی پر اپنا جسم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تم جیتی، میں ہارا، مگر یاد رکھو اگر اس وقت مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہ کیا تو پھر کبھی بھی اختیار میں نہیں رہے گا اور وقت ہمارے ہاتھ سے پھسلتا چلا جائے گا۔ بات ہار جیت کی نہیں اعظام۔ اس نے گہری طویل سانس لیا۔ اور ویسے بھی تمہیں اس بات پر ہمیشہ یقین رہنا چاہیے کہ ہم جب کبھی جیتیں گے تو ایک ساتھ اور ہاریں گے تو اکٹھے، مگر کب؟ وقت گزرنے کے بعد۔ وہ پھر جھنجھلا گیا۔ کون سا وقت؟ اس نے بڑے تحمل سے سوال کیا۔ یہ سوال تم مجھ سے کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کون سا وقت؟ وہ ایک دم سے بھڑک گیا۔ وقت دراصل گزرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اسے روک لینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ فسطینہ، ہم کوئی ٹین ایج کے امیچور افراد تو نہیں ہیں جو کوئی بات سمجھ نہ سکیں۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا۔ کمال ہے اعظام، لوگ تو عمر بتا دیتے ہیں، تم سے معمولی وقت نہیں گزارا جا رہا۔ اس نے بڑی متاسف اور پرملال نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، نہیں گزارا جا رہا، اس لیے کہ میں ایک صحت مند، مضبوط، مکمل مرد ہوں، جذبات اور احساسات رکھنے والا کوئی روبوٹ یا مٹی کا مادھو نہیں۔ اور آغا جی کی ہٹ دھرمی اور ضد میرے لیے چیلنج ہی نہیں بلکہ ہر زیادتی ظلم کی حد تک ناروا اور بے رحم بھی ہے۔ بدستور ناراضگی میں لپٹے تندو تیز لہجے میں کڑواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، فسطینہ نے سنجیدگی سے شکل دیکھی، اگر یہ وقت تمہارے لیے اتنا ہی کڑا ثابت ہو رہا ہے تو پھر میری طرف سے تم آزاد اور خود مختار ہو۔ آسودگی اور خوشی یقیناً تمہارے دامن میں کچھ دور نہ ہوگی اور میں تمہاری راہ کا پتھر نہیں بنوں گی۔ فسطینہ پلیز، اس نے کڑے تیوروں اور سخت خشمگی نگاہوں سے گھورا، مت شک کرو مجھ پہ، میں بھی اسی طرح تمہاری امانت ہوں جس طرح تم میری امانت ہو۔ میرے نفس کا گھوڑا اتنا مزور اور بے لگام بھی نہیں ہے کہ مجھے پچھاڑ سکے، اور نہ میں اتنا کمزور کہ اسے خود پر غالب آ جانے دوں۔ مگر مجھے بتاؤ کہ ہم شرعاً، مذہباً، قانوناً تمام حقوق رکھتے ہوئے بھی بلا وجہ، بلا جواز کیوں سزا کاٹنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ بولو، ہم یہ سزا کیوں کاٹیں؟ اس لیے مائی ڈیئر اعظام جمال حیدر صاحب کہ میں پوری زندگی کو جرم یا الزام بنا کر گزارنے کی قائل نہیں ہوں، چاہے اس کوشش میں خود اپنی جان سے کیوں نہ گزر جائے۔ وہ بری طرح تپ گیا۔ جان سے گزر جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور تم جانتی ہو آغا جان کی خوشنودی اور آمادگی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ راستہ ہے مگر تم بزدل ہو، اس پر چلنا نہیں چاہتی۔ اس کا لہجہ پھر تلخ ہو گیا۔ ہاں اعظام، میں بزدل ہوں، خاص طور پر اس معاملے میں، اس لیے کہ برہنہ پاک کسی صحرا میں سفر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ بے شک تم میرے ساتھ، لیکن جیون کا سفر اتنا ہلکا پھلکا اور مختصر نہیں ہوتا کہ تمام رشتے ناطے توڑ کر ہم تنہا اس پر نکل کھڑے ہوں۔ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا اور تم خود کچھ سمجھنا نہیں چاہتی۔ بہرحال میں نے سنا ہے گھر میں پھر کسی کی شادی کا سلسلہ جاگا ہے، غالباً ارسلہ پھپھو کی ہمشیرہ آغا جان نے ارسلہ کے لیے ایاز کا پرپوزل منظور کر لیا ہے۔ تم جانتی ہو وہ تم سے پورے 6 برس چھوٹی ہے۔ میں جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں آغا جان کے پاس تمہیں پریشرائز کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ ہاں، یہ بھی جانتی ہوں، پھر تم آغا جان کے سامنے سٹینڈ لے سکو گی، ان کا مقابلہ کر سکو گی۔ پہلے بھی تو کئی مرتبہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور مجھے آغا جان کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ حائزم آغا جان کے لیے ہی نہیں، دوسرے تمام لوگوں سے بھی بہترین انتخاب کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لیے تو میرے کسی ذاتی فیصلے میں تبدیلی کا سبب نہیں بن سکتا۔ فسطینہ، تم اس معاملے کو اتنا ایزی مت لو۔ میں جانتا ہوں تم اتنے بہت سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گی، ابھی وقت ہے، سوچو، ہمارا اٹھا ہوا قدم آغا جی کو جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ نہیں اعظام، تمہارا اندازہ غلط ہے، اس جھٹکے سے آغا جی ٹوٹ تو سکتے ہیں، جھکائے نہیں جا سکتے۔ پھر خدا کے لیے مجھے بتاؤ، اور کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ وقت، صرف وقت ہی ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور باقی کچھ نہیں۔ ہمیں بہر صورت وقت کا انتظار کرنا ہی پڑے گا، مگر کب تک فسطینہ؟ آخر کب تک؟ یاد رکھو وقت جا رہا ہے اور گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ وہ ایک بار پھر ہار گیا تھا۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے اب یہ مدت زیادہ نہیں، تھوڑا صبر، یہ انتظار بہت جلد ختم ہو جائے گا۔
बस चंद रोज़ और फ़कत चंद ही रोज़। वो धीमे से इसी मसालेहाना अंदाज में मुस्कुराई थी। पूरा मिसरा पढ़ देती तो मुझे तुम्हारे कहे पर ईमान की हद तक यकीन आ जाता। वो बेबस सा होकर एकदम हंस पड़ा। आंखों में मचलते जज्बों के तूफान ने फस्तीना को गड़बड़ा कर रख दिया था। उसी वक्त इंटरकॉम बोल उठा। यस, उसने इस मुदाखलत पर शुक्र अदा किया। मैडम, चाय के लिए आप रिटायरिंग रूम में जाना पसंद करेंगी या कमरे में भिजवा दी जाए? यहीं भिजवा दें। ओके मैडम, आपके घर से कॉल आई थी? घर से? वो बुरी तरह चौंकी। यस मैडम, आपके बाबा जान बात करना चाह रहे थे। अज़ाम पूरी तरह दिलचस्पी के साथ टेबल पर बाजू टेक कर आगे झुक गया। अच्छा, एनी मैसेज? कोई कामयाब एमरजेंसी? नो मैडम, सिर्फ बात करना चाहते थे। ओहो, तुमने क्या कहा है? उसकी इस्तेफामिया नज़रें अज़ाम की तरफ उठी हुई थीं, जिसके चेहरे पर कुछ तंज में डूबी मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैडम, क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी हैं, आप कुछ देर बाद रिंग कर लें। ठीक है, डायरेक्ट कर देना। जी बेहतर मैडम, थैंक यू। उसने स्विच ऑफ कर दिया। आगा जान का जासूसी निज़ाम बहुत फाल है। आज़ाम ने एक गहरा तवील सांस लिया। ये इत्तफाक भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा हसासियत तो खुद अपने लिए भी नुकसानदेह होती है। अज़ाम, बी नॉर्मल। इतने हसास होकर दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ शायद, मगर मैं क्या करूँ फसलीना? तुम्हारा ये मुसलसल रवैया मेरे यकीन को मुतज़लज़ल करने लगता है। तुम्हारी ये मजबूती, ये फेरमिन्स खुद मुझे अंदर से तोड़ फोड़ कर रख देती है, और मैं खुद से लड़कर आजिज़ आ चुका हूँ। और ये रवैया अच्छाई और बुराई की तमीज़, सही और गलत की तफरीक है। अज़ाम, तुम्हारी ज़ात की नफ़ी तो नहीं है, फिर बेयकीनी क्यों? मुझ पर इतमाद नहीं, एतबार नहीं। कभी कभी तो मेरा खुद अपने आप से भी एतबार उठने लगता है फसलीना। मैं सोचता हूँ मेरा जी चाहता है किसी रोज़ सचमुच तुम्हें अगवा करूँ और मुल्क से फ़रार हो जाऊँ। फिर जब हम वापस लौटेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका होगा। ये तुम्हारी भूल है अज़ाम हैदर। वो बेशकीमत पेपरवेट को अपनी खूबसूरत मखरूती उंगलियों से मुसलसल गर्दिश दे रही थी। ज़बरदस्ती हमेशा नफ़रत को जन्म दिया करती है। फिर दोनों के वो ताल्लुक बाकी नहीं रहते और इंसान के अंदर की पेशमानियाँ रंजो मलाल और खलिश बनकर रग रग में उतर जाती हैं। फिर ये जबरी बंधन मुफाहमत तो कहलाए जाए सकते हैं, मोहब्बत नहीं। ये ज़बरदस्ती नहीं है फस्तीना जलाल। तुम मेरा नसीब हो, ये क्यों नहीं सोचती? हम बहुत बचपन में एक दूसरे से मंसूब किए गए थे। ये वाबस्तगी, ये ताल्लुक़ आज का नहीं है। हम जन्म जन्म से एक दूसरे की मलकियत करार पा चुके हैं, और ये सब कुछ हम अपने जायज़ हक़ की खातिर करेंगे। फिर पेशमानी क्यों और कैसी? जायज़ हक़ जायज़ रास्तों से हासिल किए जाते हैं, नाजायज़ रास्ते हर हक़ को ख़त्म कर देते हैं। फिर सिर्फ बदनामियाँ और रसवाइयाँ रह जाती हैं। बदनामियों और रसवाइयों के डर से ज़िंदगी को अज़ाबों में मुब्तला करने वाले अहमक होते हैं। नहीं अज़ाम, औरत के लिए इज़्ज़त और वक़ार, हुर्मत और तकरीम से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत, कोई नेमत नहीं है। वो जब ज़िंदगी का ये नया सफ़र आगाज़ करती है तो एक पूरी नस्ल की बुनियाद रखती है। मैं चाहती हूँ हमारी आने वाली नस्ल भी सर उठाकर जिए, सर झुकाकर नहीं। लोग ये ना कहें कि तुम्हारे वालिदैन ने एक दूसरे को अपनाने की खातिर इखलाकी एतबार से बदतरीन रास्ते का इंतखाब किया था। हम इन्हें विरासत में क्या देंगे? ज़हनी ना आसूदगियाँ और मुआशरती अदम तहफ़्फ़ुज़। वो नस्ल आलम वजूद में आएगी जब ना तुम तो उम्र भी तान देने को तैयार हो। इस रुख पर सोचना ही नहीं चाहती। वो फिर भड़क गया। फस्तीना का चेहरा एक साथ कई रंग बदल गया। रुखे रंगीन पर नागवारी के बल आज़ाम ने साफ महसूस किए। सॉरी फस्तीना, मैं जानता हूँ ये अंदाज तुम्हें सख्त नापसंद है, मगर बाज़ दफ़ा तुम मुझे बिल्कुल बेबस कर देती हो। तुम्हारी ये जज्बातियत ही तो तुम्हारा असल मसला है अज़ाम हैदर। मैं इसी वजह से तुम्हारे मशवरों पर अमल करना नहीं चाहती। निकाह जैसा इंतहाई कदम उठा लेने के बाद तो तुम साहिब इख्तियार भी हो जाओगे, और मैं वक्त का इंतज़ार करना चाहती हूँ। वह गर्दन मोड़े ट्रॉली लेकर अंदर आने वाले शराफत अली को देख रही थी। ये सब इधर टेबल पर ही लगा दो शराफत, और तुम जाओ। फस्तीना ने आवाज़ से बुलंद हदायत की। जी बेहतर मैडम। उसने फुर्ती से हुक्म की तामील की थी। तुम गलत समझ रही हो फस्तीना। ये वक्फा आज़ाम के खुद पर काबू पा लेने के लिए खासा मामूल साबित हुआ। तुम्हारी तकरीम और तकद्दुस मेरा अपना तकरीम और तकद्दुस है। तुम्हारी राय रजामंदी के बगैर कोई कदम उठा लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। तुम्हारी साबित कदमी और मजबूत रविश को दिल से कदर भी करता हूँ, और ये फ़ख्र मेरा इनाम, मेरा मुकद्दर है। मैं उसे पाना चाहता हूँ, खोना नहीं। हम जिस राह पर भी चलेंगे इकट्ठे चलेंगे। उसकी पस्त लहजे की पेशमानी और माजरत फस्तीना के अंदर गहरी तमानियत, सुकून और आसूदगी बनकर उतर गई। फिर तुम यकीन रखो हाइज़म हो या आगा जान, दुनिया का कोई फ़र्द, कोई ताकत फस्तीना को उसकी जगह से हिला नहीं सकती। हमारा मुकद्दर मुश्तरक है अज़ाम, हम उसे हर कीमत पर पा लेंगे। ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूँ तुम्हारे इस भरोसे पर भी कि अब इंतज़ार की मुद्दत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मुझे एतबार आया तुम्हारे सब हरूफ तसल्ली पर कि ये इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होगा। बस चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। वो बेहद जज्बाती अंदाज में पूरे व शौक़ से गुनगुनाया। आओ, चाय हमारी मुंतज़िर है। फस्तीना उसकी नज़रों की तपिश और लहजे की गर्मी से घबराकर फ़ौरन खड़ी हो गई।
جب تم اس طرح نروس ہوتی ہو نا تو مجھے خود اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ فسطینہ میں آپ سے نہیں خود سے ڈرتی ہوں اعظم، آپ کی جذباتیت پتہ نہیں کب مجھ سے میری یہ مضبوطی چھین لے۔ نہیں فسطینہ، وہ نپے تلے قدموں سے اس کے قریب آیا، آہستگی سے شانے تھام کر اپنے مقابل کر لیا۔ تم میرا مان، میرا یقین ہو جسے میں کسی قیمت پر مجروح نہیں ہونے دوں گا، مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے درمیان یہ اٹوٹ اور ناقابل شکست بندھن جس دن ٹوٹا سمجھ لینا اس دن اعظام کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں نے آنکھ کھول کر تمہیں اپنے ارد گرد صرف دیکھا ہی نہیں، پوجا اور چاہا بھی ہے۔ تم میری متاع حیات ہو، میں اسے کسی اور کے قبضے میں جاتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ سر یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ریحان بھٹ نے گلاس ڈور کھول کر اطلاع دی۔ وسیع کار شو روم کے گوشے میں شیشے کی دیواروں پر مشتمل مختصر سے آفس میں ایک ہی صوفے پر بے تکلفانہ نشست جمائے طاہر سلیمی سے گپ شپ میں مشغول اعظم حیدر نے خاصے چونک کر فٹ میٹ پر کھڑے اشخاص کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آداب، تھوڑا سا وقت، اگر کوئی اہم مصروفیت نہ ہو تو شائستگی سے درخواست کی گئی تھی۔ اوہ کیوں نہیں، ضرور تشریف لائیے۔ وہ دونوں آسودہ حال اور مہذب سراپے ان کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ اعظم جمال صاحب آگے بڑھتے ہوئے نوجوان کی بھرپور جائزہ لیتی نظروں میں تجسس اور اشتیاق سمٹ آیا تھا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اعظم نے کھڑے ہو کر پذیرائی کی۔ اچھا آپ ہیں، توصیفی نظروں نے سراہا۔ مجھے حازم کہتے ہیں۔ گرم جوشی سے مصافحہ کر کے طاہر سلیمی کی طرف مڑے۔ ابو الحازم، یہ ابن الحازم۔ سلیمی ہاتھ ملاتے ہی حسب عادت فوراً بے تکلف ہو گئے۔ فی الحال تو کچھ نہیں، غیر شادی شدہ ہوں۔ ابو الحازم کہلائے جانے کا تو دور دور تک امکان نہیں ہے، اور ابن الحازم بھی اب آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ میرے والد ملک احتشام ہیں۔ وہ خوش دلی سے ہنس دیا۔ ان کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ اچھا اعظم، میں چلتا ہوں پھر۔ سلیمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم آ رہے ہو نا؟ انہوں نے اعظم کی ڈسٹربنس کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ دیکھو کوشش کروں گا۔ وعدہ نہیں یار، کوشش ووشش کچھ نہیں، پکا وعدہ۔ میں ان لوگوں سے پروگرام کنفرم کر چکا ہوں اور اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کنفرم کر چکے ہو تو پھر آنا ہی پڑے گا، مگر ایک شرط پر۔ کھانے کے لیے اصرار نہیں کرو گے اور زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک رخصتی دے دو گے۔ منظور، بالکل اصرار نہیں کروں گا، مگر یہ میری اتنی شاندار دعوت کی ناقدری کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ تم کسی اور ڈنر پر انوائٹڈ ہو۔ وہ شرارت سے ہنسے۔ نہیں، میں نے خود انوائٹ کیا ہوا ہے، کینیڈا سے کچھ فیملی گیسٹ آئے ہیں۔ اعظم پورے اعتماد سے مسکرائے۔ اوہے، پھر تو یہ واقعی زیادتی ہو گئی۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ پروگرام طے کرنے سے پہلے تم سے ڈسکس کر لینا چاہیے تھا۔ اب تو ہو گئی اور تمہارا وعدہ مجھے نبھانا ہی پڑے گا۔ اعظم کی مسکراہٹ میں مان اور محبت تھی۔ ارے یار، تمہاری انہی مدارتوں کی تو اسیر ہیں ہم۔ سلیمی بے ساختہ گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے۔ اچھا بس بھائی بس، بہت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم۔ اعظم کمر پر تھپکی دے کر ہنسے۔ اوکے یار، پھر میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے علیحدہ ہو کر پھر ایک گرم جوشی سے ہاتھ تھام لیے۔ شیور، انشاءاللہ۔ وہ دروازے تک رخصت کرنے گئے۔ حازم اور ملک احتشام بڑے سکون اور پوری توجہ سے ان کے فرصت پا جانے کے منتظر تھے۔ اعظم نے واپس آ کر مخصوص نشست سنبھالتے ہوئے بڑی گہری اور گمبھیر نظروں سے ایک بار پھر ان دونوں کا جائزہ لیا۔ جی، کیسے زحمت کی آپ نے؟ زحمت ہمیں تو یقیناً نہیں ہوئی، لیکن آپ کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حازم بڑے دوستانہ سے مانوس انداز میں مسکرائے۔ میں منتظر ہوں۔ اعظم کی سرد مہری برقرار رہی۔ میرا خیال ہے پہلے پاپا کا تفصیلی تعارف ہو جائے۔ آج ہی امریکہ سے یہاں پہنچے ہیں پاپا۔ یہ اعظم ہے، جمال حیدر صاحب کے صاحبزادے۔ کچھ گھریلو معاملات، اصول تنازعات، ناچاکی اور مزاج کے اختلاف کی بنا پر علیحدہ سکونت اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اصولوں پر یقین رکھنے والے پختہ ارادوں کے مالک، ہر حال پر زبان پر قائم مضبوط قسم کے انسان ہیں۔ خاصی شاندار رہائش گاہ ہے اور یہ ذاتی شو روم رکھتے ہیں۔ سب سے اہم اور بنیادی بات، فسطینہ جلال کے سگے امزاد ہی نہیں، فیونسے بھی ہیں، بچپن کے منگیتر۔ اس کی خوش اخلاقی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ اعظم جھٹکے سے کرسی کی پوست سے جا لگے۔ خود فسطینہ نے۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ فسطینہ کو آپ سے اس قسم کی گفتگو کا کوئی حق نہیں تھا۔ اعظم کا چہرہ مزید کشیدگی کا شکار ہو گیا۔ ایک منٹ، ذرا توقف اعظم صاحب۔ حق تھا یا نہیں تھا، یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق بلا شبہ ہم تینوں ہی کی زندگی سے ہے، اس لیے کسی بھی فرد کی علیحدہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نرم گفتاری شاید اس کی سرشت میں شامل تھی، مگر میں کسی بھی موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اعظم کا سخت لہجہ قطعی ناگوار ہو گیا۔ اور یہ تو خاصی مشکل صورتحال ہو جائے گی، اور ہم یہاں مسئلے کا حل تلاش کرنے آئے تھے۔ خاموش جائزہ لیتے ہوئے ملک احتشام تشویش کے ساتھ داخل انداز ہوئے۔ مسئلے کا حل؟ کون سے مسئلے کا حل؟ اسی کا جس کی جانب ابھی حازم نے اشارہ کیا۔ بے شک آپ گفتگو نہ کریں عزیزم، مگر ہماری بات سن لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے محترم بزرگ، اعظم نے بالکل سیدھے ہو کر براہ راست ان کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ حازم کے والد ہیں۔
یہ پروپوزل حائزم نے بذات خود تو دیا نہیں ہوگا، اور جب یہ اس حد تک واقف ہے تو آپ بھی لا علمی کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ کس بات سے؟ انہوں نے بڑی سادگی سے سوال کیا۔ تنازعات اور اختلافات کس گھر کے کس خاندان میں نہیں ہوتے، مگر ان سے گھریلو معاملات میں اس حد تک متاثر نہیں ہوتے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے آغا جان نے آپ کو ناواقف نہیں رہنے دیا ہوگا۔ عزام کو تحمل برقرار رکھنے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو پھر یہ کہ میں اس سب کو کیا سمجھوں؟ اگر آپ معاملات سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں، ہر دو صورتوں میں اس خود ساختہ مسئلے کے حل کی تلاش میں آپ کو میری طرف آنے کے بجائے آغا جان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے لہجے میں کسی قسم کا لحاظ یا مروت نہیں تھی۔ تم بالکل اپنے باپ کا عکس ہو۔ ملک احتشام ایک دم ہنس پڑے۔ وہ بھی کچھ اسی قدر صاف گو، بے باک اور کھرے انسان ہیں۔ آغا جان کو خاصے قریب سے جانتے ہیں آپ؟ اس نے چپتی ہوئی تنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہم بڑی حد تک وہ میرے اچھے دوستوں میں رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں بچوں سے متعارف نہیں ہو سکا سوائے فسطینہ کے۔ فسطینہ سے واقف ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ اس بچی نے مجھے بے انتہا متاثر کیا ہے، اور صرف اسی کی محبت اور بہتری کا خیال مجھے یہاں تک لایا ہے۔ خیر، سب سے پہلی وضاحت میں معاملات سے لا علم قطعی نہیں ہوں۔ حائزم نے جو تعارفی کلمات کہے وہ صرف تم پر یہ واضح کرنے کے لیے تھے کہ ہم تم سے کس حد تک واقف ہیں اور کسی غرض سے آئے ہیں۔ دوسری وضاحت، یہ پرپوزل میری وائف اور بچیوں نے دیا تھا۔ آپ کے آغا جان ہی کی ایما پر حائزم کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت ہے، حالانکہ یہ ابھی بہت زیادہ ذاتی قسم کی ڈسکشن کا حوالہ دے چکے ہیں۔ عزام نے کچھ بولنا چاہا، ملک احتشام نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بہت زیادہ بدگمانیوں اور شکوک کو ذہن میں جگہ نہیں دیا کرتے بیٹا۔ فسطینہ پچھلے 2 سالوں کے عرصے میں جمال حیدر کے ساتھ کئی مرتبہ شارجہ اور لاس اینجلس جا چکی ہے، اور وہاں کے بیشتر کاروباری معاملات حائزم کی تحویل میں ہیں۔ وہ بہت سے موقعوں پر میرے لیے اچھی دوست، بہترین ساتھی ضرور ثابت ہوئی، لیکن وہ بہت ریزرو نیچر کی لڑکی ہے۔ تمام تر نرم گفتاری کے باوجود حائزم کا دھیما لہجہ اب خوشگوار نہیں رہا تھا۔ سوری۔ عزام کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ فسطینہ کے متعلق یہ احساسات تو ان کے اپنے ہونے چاہیے تھے۔ یہ سچ ہے کہ میری جذباتیت ہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر مزاجی نہیں لہجے کا تناؤ بھی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا پھپھو جانی؟ مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ دیں گی؟ اس نے پتہ نہیں کون سی بار یہ سوال کیا تھا۔ ہاں چندہ، میں ہر قیمت پر اور ہر ممکن حد تک تمہارا ساتھ دوں گی۔ پھوپھی جان اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے ہنسی۔ وہ دراصل آغا جی کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ کچھ جھیمپ سی گئی۔ یہ تم مجھے بتا رہی ہو؟ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ہی بے انتہا محبت بھی آنکھوں میں سمو کر اسے دیکھا تھا۔ جانتی ہوں، میں آغا جی کی اکلوتی بہن ہوں، اور 4 بھائیوں سے چھوٹی ہونے کے ساتھ ہی ماں باپ کی آخری اولاد بھی۔ اب اتنے برسوں بعد کینیڈا سے میرے آنے کا کچھ تو مان رکھیے گا۔ وہ ان کے شگفتہ سے انداز پر بڑی مشکلوں سے مسکرائی تھی۔ فکر مت کرو، میں انہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ وہ اوپر سے اخروٹ کی طرح سخت نظر آنے والے ہیں، لیکن اندر سے اس کے گدے کی ہی طرح نرم ہے۔ عزام ہر معاملے میں اپنے آغا جی کی پوری تصویر ہے، اور شاید ان دونوں کے ٹکراؤ کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ تم عزام کے ساتھ گزارا کر لو گی؟ انہوں نے خاصا شریر تبسم دبا کر سوال کیا۔ آغا جی کے غلط انداز اور بے لچک رویوں نے ہی عزام کو ضد کی آخری حد تک پہنچایا ہے پھپھو۔ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بڑا زوم تھا، بہت یقین تھا کہ آغا جی مجھے کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے، میرے جذبات اور احساسات سے روگردانی نہیں کر پائیں گے، مگر وہ صرف عزام کو سزا دینے کی خاطر اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ میری ہستی، میری ذات کی بھی مکمل نفی کر بیٹھے ہیں۔ اس کے آزادہ سے متاثر لہجے میں آنسوں کی نمی گھلی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں فسطینہ، بات تو ساری یہی ہے کہ جہاں آغا جی کی آن کا مسئلہ ہو وہاں وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور اس دفعہ مقابل ان کا اپنا خون، اپنی ہی جوانی آ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں پھپھو، اب ان دونوں کے بیچ کوئی درمیانی راہ نہیں رہی ہے جس پر میں چل سکوں، اور میں ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی جو ہمارے سارے خاندان کو رسوائیوں کی دلدل میں دھکیل دے، زمانے کی نظروں میں تماشا بنا دے۔ عزام بہت جذباتی ہیں، اور میں ان کے جذبات کے آگے بند باندھتے، مفاہمت اور توازن کی راہیں نکالتے نکالتے تھک چکی ہوں۔ وہ ایک دم ہی ضبط کھو بیٹھی۔ نہیں چندہ، یوں کم ہمت نہیں ہوا کرتے۔ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو میری جان، میں قدم قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر آغا جی نے کوئی انتہائی اقدام کیا تو سب سے پہلے سامنے آنے والی، تمہارے لیے دیوار بن جانے والی، تمہارا سائبان تمہاری پھپھو جانی ہی ہوں گی۔ انہوں نے اسے اپنے آسودہ دامن مشفق آغوش کی پناہ میں لے کر سارے آنسوں اپنے آنچل میں جذب کر لیے تھے۔ ملک احتشام کی خواہش اور اصرار کے پیش نظر آغا جلال حیدر کو شادی کی تاریخ دینی ہی پڑی۔ ان کی عجلت کا سبب خود ان کی اور حائزم کی واپس روانگی بھی تھی، اور آغا جلال حیدر بھی اس سے پہلے اس معاملے کو نپٹانا چاہتے تھے۔ ارسلہ پھپھو کی ایک عرصے بعد آمد اور قیام پہلے ہی سے ہلچل مچائے ہوئے تھا کہ گھر میں ایک دم سے مزید رونقیں جاگ اٹھیں۔ وہ سب جو اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں اب اکثر و بیشتر وہیں موجود نظر آتی۔
تم نے کچھ سنا شیری؟ آغا جی نے تمام رسموں کے وہ فضولیات تسلیم کرتے ہوئے ان کی ساری تجاویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ مشائمہ نے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ شرونیا نے کچھ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ مطلب یہ کہ نہ تو دولہے والوں کے ہاتھ سے دھوم دھڑکے سے مہندی آئے گی، نہ ہی یہاں سے کوئی جوابی کارروائی کے سلسلے میں وہاں جائے گا۔ جس دن فستینہ مایو بیٹھے گی اس دن وہاں سے کچھ لڑکے سادگی کے ساتھ بری کا سامان لے کر آ جائیں گے اور بس۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی پھپھو؟ سن رہی ہیں آپ؟ اس کی وضاحت پر سمرینا تو اچھل پڑی۔ ارے بھائی، نہیں ہوتا ہوگا ان کے یہاں یہ سب کچھ، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ پھپھو حسب عادت ہنسنی۔ ارے واہ، نہ ہوتا ہو ان کے یہاں، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا۔ آغا جی کو کہنا تو چاہیے تھا، اب تو یہ سب خالص پاکستانی رسمیں بن چکی ہیں، کون ہے ایسا جن کے یہاں نہیں ہوتی؟ شرونیا سخت برا مان گئی۔ عجیب ہے، آغا جان بھی چپ چاپ ان کی ہر بات مان کر بیٹھ گئے۔ یہ فہمینہ تھی، نہیں مانتے تو اور کیا کرتے، تمہاری طرح جھگڑنے بیٹھ جاتے۔ پھپھو نے ہنس کر کہا، جھگڑنے کی کیا بات ہے، بھلا ان رسومات کے بغیر بھی شادیاں ہوتی ہیں کبھی؟ یہ تو ارمانوں اور خوشیوں کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ شرونیا مزید خفا ہو گئی۔ ہاں، مگر خدا اور رسول کا فرمان تو نہیں ہے نا، اس لیے ان کی ادائیگی میں دونوں فریقین کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو زبردستی تھوڑی کی جاتی ہے۔ انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، زبردستی نہیں کی جاتی، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں، ہمیں تو کرنے دیں، ہم تو حائزم کی مہندی لے کر ضرور جائیں گے، چاہے وہاں سے کوئی آئے یا نہ آئے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ اور چاہے وہ بلائیں یا نہ بلائیں، یہ بھی تو کہو۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ اللہ پھوپھا جانی، ایسی روکھی پھیکی سوکھی سڑی بے رونق شادی، وہ بھی فستینہ کی، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سمرینا سخت صدمے میں دوچار تھی۔ ہاں اور کیا، یہ کوئی بات ہے؟ وہ چاہت اور شوق سے دلہن ودا کر کے لے جانا چاہتے ہیں یا صرف فرض ادا کر کے بیوی گھر میں لانی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بات تم آغا جی کے سامنے نہ کہہ بیٹھنا، سارا جھگڑا ہی نظریاتی اختلاف کا ہے۔ ان کے بقول اہمیت اس بندھن کی ہے جو دراصل فریقین کے درمیان تشکیل پاتا ہے، باقی سب تو ظاہری رسومات ہیں، غیر ضروری، بے مصرف اور فضول، وقت، پیسے اور صلاحیتیں دونوں کا ضیاع ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سب ایک ساتھ بول پڑی۔ ارے بھائی، ان کے خیال میں شادی دراصل ایک ایسا سماجی معاہدہ ہوتا ہے جو دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے اخلاقی، رواداری اور احساسات کی پاسداری کے ساتھ تکمیل پذیر ہونا چاہیے۔ یہ دو افراد کے ملاپ اور مشترکہ زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ جگہ رکھ کر نہیں سوچ سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب، جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کیجئے اور جو ہمارا جی چاہے وہ ہم کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اوہو، تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی خوب اچھی طرح بحث و مباحثہ ہو چکا ہے۔ دائمہ چونکی۔ تو اور تم کیا سمجھ رہی ہو؟ سب صرف سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ آغا جی کے نظریے سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اس سب کے انعقاد کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو جا کر نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ ایک مضبوط رشتے کی تشکیل کے ساتھ زندگی کے نئے تسلسل کا آغاز کریں گے۔ اس لیے تمام کام پاس لحاظ اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے، آن یا ناک کا مسئلہ بنا کر نہیں کہ جب سفر کا آغاز ہو تو دلوں میں اتنے خلا، اتنی دراڑیں پڑ چکی ہوں کہ ایک عرصے تک صرف قدرتیں دور کرنے اور دلوں کے فرق مٹانے میں لگ جائیں۔ یہ تو ہنسی خوشی کے سودے ہوتے ہیں، ورنہ ایسے موقعوں پر دلوں میں پڑنے والے بل اور فرق مصلحتوں کے پردوں میں چھپا تو لیے جاتے ہیں، لیکن ساری عمر مٹا نہیں کرتے، اور دونوں مرکزی فریق اپنے شریک کو وجہ اور سبب بتاتے مرد الزام قرار دیتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً ایک مدت تک بھی اپنائیت اور چاہت کو جگہ بنا لینے کی گنجائش نہیں ملتی۔ انہوں نے آغا جی کے نظریے کا لب لباب پوری طرح صراحت اور تفصیل سے بیان کر دیا۔ اچھا، اور اس سے پہلے جو اسی گھر کی اور دوسری شادیوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، وہ؟ شرونیا نے اب بھی اسی جانہانہ موڈ میں تھی۔ باہمی رضامندی سے ہی ہوتا رہا ہے نا، وہ آئندہ بھی تمہیں یہ سب کرنے سے نہیں روکیں گے۔ بات تو صرف اس وقت اور اس شادی کی ہے، مگر کیوں ہے؟ فستینہ سے ہمیں دشمنی ہے یا وہ ہماری سوتیلی ہے؟ کمال کرتی ہیں پھپھو آپ بھی، اس بار فہمینہ تڑپی۔ بھائی بات صرف سوچنے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اب یہ سب کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان پر دباؤ ڈالنا جو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ عزت کسے پیاری نہیں ہوتی؟ چار آدمیوں کے بیچ میں سر اٹھا کر آنے کے لیے وہ پھر مجبوراً یہی سب کچھ کریں گے، اسی دھوم دھڑک کے اور تم تراک کے ساتھ جس طرح سے وہ گریس چاہ رہے ہیں، اور مجبوری کے تحت ہونے والے کام خوشیوں سے زیادہ شکایتوں اور رنجشوں کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان میں دل کی رضا شامل نہیں ہوتی، اور بات ہے بھی درست، تو مزے کی شادی پر یہ سب کر لینا وہ کون سے دور ہے، 15 روز بعد ہی تو ہوگی۔ انہوں نے پھر نرمی اور مثالت سے سمجھایا۔ پھر وہی بات، آخر فستینہ کا کیا قصور ہے جو اسے یوں چپ چپاتے خاموشی سے دھکا دے دیا جائے؟ حائزم کے دل میں کوئی ارمان، کوئی تمنا نہیں ہے؟ انسان زندگی میں ایک بار ہی تو شادی کرتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے آرزوؤں اور امنگوں کے اظہار اور مسرتوں اور شادمانیوں کی تکمیل کا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے جو ان کے آڑے آ رہی ہے؟ مشائمہ نے بڑے کٹے ہوئے انداز میں لیکن بہت آرام سے سوال کیا۔ فستینہ کو تو کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ پھپھو نے ایک بار پھر ہنس کر ان کی آزردگی اور شکایت کو بے حقیقت تسلیم کرانا چاہا تھا۔ ساری بات ہی یہی ہے،
جب آغا جی کو خود صاحب معاملہ کی زبردست تائید و حمایت حاصل ہے تو وہ کسی اور کی پرواہ کیا کریں گے؟ تانیہ نے کچھ جل کر انکشاف کیا۔ صاحب معاملہ کون؟ سمرینہ چونکی۔ فستینہ، آغا جی نے اپنی لاڈلی چہیتی سے براہ راست اس موضوع پر ڈسکس کیا ہے۔ کل میری اسے اسی بات پر زبردست جنگ ہوئی تھی۔ اچھا، تم سے بھی جھڑپ ہو گئی؟ وہ محترمہ مجھے بھی اپنے قیمتی اور خوبصورت ترین خیالات سے مستفید کر فرما چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آغا جی جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست اور مناسب طریقے پر کر رہے ہیں۔ شیری نے ثانیہ کے انکشاف کو مزید وسعت دی۔ اچھا، تو پھر یہ بارات بلانے اور اتنے لوگوں کو دعوت کھلانے کی بھی کیا تک ہے؟ 4 آدمیوں کے بیچ نکاح کر کے سیدھے صبح رخصت کر دیں، بس ختم۔ اب دائمہ بگڑی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا۔ جواب ملا، سارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ تم لوگوں کے ذہن میں شادی کا تصور سوائے مایوں مہندی بری جہیز بارات ولیمے کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا، اور شادی ہوتی تو کیا ہے؟ فرمایا گیا، بنیادی اہمیت اس معاہدے کی ہے جس کو نکاح کا نام دیا جاتا ہے اور جس کے تحت دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی مکمل ادائیگی کا عہد کرتے ہیں۔ یہ سب سامان شادی اور آبادی پوری شان و شوکت سے لے دے کے بھی اگر کوئی فریق اس عہد میں مخلص نہ ہو، اس کی پاسداری نہ کرے اور ذہنی طور پر کسی بھی وجہ یا اقدام کو جواز بنا کر فریق ثانی کو وہ رتبہ، وہ درجہ، وہ مقام نہ دے پائے، تو پھر ان سب مادی چیزوں کی کیا حقیقت ہے، حیثیت رہ جاتی ہے؟ بس تو پھر کچھ کرنا ہی نہیں ہے، چاہے جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد پر آؤ اور لڑکی کو لے جاؤ۔ خیر، اتنی انتہا پسندی بھی درست نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر قدم پر باہمی رضامندی کو اولویت حاصل ہونی چاہیے اور فیصلے مناسب اور پرعمل ہوں تاکہ آئندہ زندگی میں کوئی بات تناؤ، تان اور تشنیع کی صورت تلخی یا تنازع نہ بنے۔ بے جا نمود و نمائش خواہشات اور تصرف ناروا اور نامناسب طرز عمل اچھی اور بہتر زندگی کی ضمانت نہیں بن پاتے۔ پھر چھوٹی چھوٹی معمولی بات کشیدگی اور تناؤ پیدا کرتی رہتی ہیں کہ ہم دلوں کی گنجائش کے ساتھ ہی نظر اندازی کی قوت اور اہلیت بھی کھو دیتے ہیں اور معاف کر دینے کا ظرف عام انسانوں کو بہت کم حاصل ہوتا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے فستینہ کا، بالکل صحیح جانشین ثابت ہوگی وہ آغا جی کی۔ سمرینہ بری طرح سلگ گئی۔ اس نے بات تو بالکل درست کی ہے، دیکھ لو، تم سب سے زیادہ باشعور اور اسی لیے آغا جی کی اتنی لاڈلی اور چہیتی بھی ہے۔ پھپھو جانی اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ ہاں، 2-4 لوگ اور پیدا ہو جائیں تو ایسے ہی خیالات رکھنے والے کایا پلٹ جائے گے کہ ہمارے ملک کی سماج سدھار کارنامہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شیرونیہ تو پہلے ہی مرچیں چبا رہی تھی۔ ویسے پھپھو، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہے چکر، کیا ہے یہ؟ ملک احتشام صاحب آخر رسومات سے اس قدر کترا کیوں رہے ہیں؟ وہ کیوں اس بات پر بضد ہیں کہ دونوں گھرانوں کی آئندہ ملاقات صرف نکاح والے روز ہی ہو؟ مشائمہ کی رگ جاسوسی پھر بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے آغا جی اور فستینہ کے سارے اقوال زریں قطعی نظر انداز کر دیے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے، اچھے سوبر سنجیدہ اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سادگی سے ایک فرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ پہلے زمانے میں تو شادیاں ہوتی اسی طرح تھیں، یہ تو اب سے نئے دستور اور نرالے ڈھنگ سے طریقے نکل آئے ہیں۔ انہوں نے لاپرواہی سے موضوع کو غیر اہم کر کے ختم کر دینا چاہا تھا۔ اچھا، وہ بھی کوئی 18ویں صدی کی پیداوار تو لگتے نہیں ہیں۔ ویسے یہ مجھے آغا جی کا ہی شاخسانہ لگ رہا ہے۔ وہ فستینہ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن عزام کی طرف سے اب بھی مطمئن نہیں ہیں۔ تانیہ قیاس لڑانے اور قیاس لڑانے میں کافی ماہر ہو چکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عزام بھائی بھی کوئی کسی پنجابی فلم کے ہیرو ہیں جو عین تقریب کے درمیان آ کر اوئے چودھری صاحب یہ شادی نہیں ہو سکتی والا ڈرامہ سٹیج کریں گے یا بنو رانی کو چک کر لے جائیں گے؟ فہمینہ یوں بری طرح تپ گئی۔ اس کے اس طرح کے ایک دم سے بھڑکنے پر سب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ بس طویل تذکرہ فہمی جی، آپ کے عزام بھائی سے کچھ بعید بھی نہیں سنا ہے، وہ آغا جی کو اس سلسلے میں خاص دھمکیاں بھی دے چکے ہیں۔ تانیہ خفت اور سیاحت کا شکار ہو گئی تھی۔ رہنے دیجیے، وہ برحال شریف خون شریف خاندان ہے، ایسی گری ہوئی اوچھی اور چھچوری حرکتیں کبھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ طے ہونے سے پہلے کی بات کچھ اور تھی اور اب تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ گنجائشیں کہاں رہیں ایسی کسی بات کی؟ سمرینہ بولی۔ ہاں، میں تو حیران ہوں، کہاں تو اتنا ادھم کھڑا کیا ہوا تھا، اب اس قدر سکون سے بیٹھ گئے۔ یہ خاموشی مجھے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ شرونیہ نے تشویش ظاہر کی۔ اس قسم کے معاملات کوئی ایک طرفہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ جب فستینہ نے ہی ہتھیار ڈال دیے تو وہ بیچارے کس برتے پر اکڑتے؟ جب کھونٹا ہی اپنا نہ رہا تو اچھل کود کیسی؟ خاموش تو انہیں ہونا ہی تھا، یہ دائمہ کی رائے تھی۔ ویسے یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آغا جی بہت سخت زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ ایک عمر کے تعلق اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوا کرتے، دلوں کے رشتے اتنے ناپائیدار بھی نہیں ہوتے کہ یوں ایک دم سے منقطع ہو جائیں، اتنی ناپختہ اور کمزور جڑیں بھی نہیں ہو سکتی کہ آسانی سے نکال کر پھینکی جا سکیں، جبکہ پرورش بھی ایک ہی جگہ ایک ہی گھر میں ہوئی ہو۔ سمرینہ نے تعصب کے ساتھ گہرا طویل سانس لیا۔ بس رینو، آئندہ پھر کبھی اس موضوع پر ایک لفظ نہ کہنا۔ پھپھو کا سخت لہجہ قطعی ناخوشگوار ہو گیا۔
बहुत सी बातें जुबान पर लाने के लिए नहीं होती। शक का नन्हा सा बीज भी लम्हों में जड़ पकड़ लेता है, दिनों में तनावर दरख्त बन जाता है। लड़कियों की जिंदगी तो वैसे ही आग का बाग होती है, आजमाइशें गुलजार खिलाती हैं और ज़रा सी बेएहतियाती सब कुछ भस्म पे कर देती है। जुबान की लग़ज़िश गुमान और ध्यान दोनों को लपेट करके फ़िक्र फहम को भी चाट जाती है। खुदा ना करे कि माजी की गर्द उसके हाल को धुंधला करे। उनकी इस दर्जा बरहमी पर इन सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी और चुपचाप सर झुका लिए कि फस्तीना तो खुद इन्हें भी जान से बढ़कर अजीज थी। और फिर होटल शेल्टन के खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में आने वाली ये बारात इन सब के आसाब पर बिजली बनकर गिरी। दूल्हा को देखकर चंद लम्हों के लिए तो पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया था। बेजान हाथों ने हार फूल पहनाए और बर्फ की मानित जमे हुए यख बस्ता फिक्रों ने खुश आमदीद कहा। सामने मौजूद सभी तरोताज़ा चेहरों पर जैसे सरसों के फूल उग आए थे, जबकि आने वाले चमकते दमकते शादाब चेहरे बहुत खुश व खुर्रम दिखाई दे रहे थे। शेरी वो मुशाइमा दौड़ती हुई खुद अपने ही लिबास से उलझती संभलती हुई कमरे में किसी जल्जले की तरह दाखिल हुई। क्या मुसीबत है, क्या हो गया है आखिर? तानिया ने झुलाकर उसे देखा। वो बारात आ गई है ना? वहाँ बाहर दूल्हा मारे बदहवासी के उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। फस्तीना झटके से उसकी तरफ घूम गई। बारात तो आनी ही थी, इसमें इतना बौखलाने की कौन सी बात है? और दूल्हा के बगैर कोई बारात आने का सिरे से सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर समरीना फूलों के जेवर से उलझी हुई थी। उफ तौबा, बात तो सुनो। वो दूल्हा, वो सब लोग, उसके बेतरतीब फिक्रों में अब भी कोई रब्त नहीं था। पहले तुम अपने हवास दुरुस्त करो, उसके बाद बोलना, तानिया ने सख्ती से झड़क दिया। मुशाइमा ने निचला होंठ दांतों में दबाकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की और बड़ी हद तक कामयाब रही। तुम्हें पता है इस आने वाली बारात का दूल्हा कौन है? उसने खासे पुरस्कून होकर सर्द निगाहों से तानिया की तरफ ही देखा था। हाइजम भाई नहीं तो और कौन है? फहमीना के लहजे में जैसे दिल धड़क उठा। जी, हाइजम नहीं, अजाम जमाल हैदर। ये अल्फाज थे या कलाशनकोव का ब्रस्ट? क्या शरूनिया के हाथ से टिश्यू पेपर्स का बॉक्स छूट गया था? क्या कहा तुमने? तानिया भी बौखलाकर खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है? समीना की पूरी खुली आंखों में हैरत के समंदर उमड़ पड़े। यही के दुल्हा के रूप में जिस शख्स को मैं इस वक्त देख कर आ रही हूँ वो हाइजम मलिक नहीं बल्कि आज़ाम जमाल हैदर साहब है। वजाहती अंदाज में ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए यकीन दहानी कराई। और हाइजम मलिक दूल्हा के दोष बदोश गालबन शाबाला बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तानिया के बेयकीन कदमों के साथ फहमीना और समरीना भी बाहर की समत लपकी। फस्तीना के चेहरे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। गहरे मेकअप की दबीज तहें भी उसके उड़े हुए रंग को छुपाने में नाकाम नजर आ रही थीं। फस्तीना, शमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र उठाई। इतनी डिप्रेस क्यों हो रही हो फस्तीना? खुद को संभालो। शेरोनिया ने उसकी शक्ल देखी। कैसे संभालूं? अब क्या होगा? पता नहीं क्या होने वाला है। मुशाइमा की कलाई दोनों हाथों से थामे हुए फूट फूट कर रो दी। अरे रे, होश करो फस्तीना, हौसला रखो। मुशाइमा ने बावजूद बराबर में बैठते हुए उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम इस तरह की हमाकतें मत करो फस्तीना, प्लीज़। शेरी ने पता नहीं किस किस को तसल्ली देने की कोशिश की। अजब ड्रामाई शक्ल हो गई थी। ये अजीब व गरीब सूरत हाल तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। कम ऑन फस्तीना, तुम तो बहुत मजबूत, बहुत हौसलामंद लड़की हो और ये सब कुछ इतना ज़्यादा गैर मुतवक्को भी नहीं है। उसने शायद खुद को यकीन दिलाया। रिलैक्स माई डियर, जो भी सूरत हाल है पूरे हौसले और हिम्मत से सामना करना है। अपनी कुव्वतें बहाल रखो। मुशाइमा ने उसे मज़ीद बुकअप करने की कोशिश की। वो इन्हें कैसे बताती कि वो इस वक्त किन अजाबों से गुजर रही है। वो इन सब की तरह ला इल्म नहीं है। काश ये सब उसके लिए भी कतई गैर मुतवक्को होता और वो ना वाकिफ़। मगर अब इस वक्त इस आलम में वो किस तरह खुद को पुरसकून रखे, अपने आसाब कैसे मजबूत करे। जमाल हैदर ने शादा और फरहां हजूम के बीच इन दोनों के पुरमसरत मुतमईन चेहरों और मजबूत पुरयकीन कदमों को अपने मुकाबिल से गुजरते स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़कर मसनद नशीन होते देखा और जैसे इनकी टांगों की तमाम कुव्वत सलब हो गई। इन्हें यूँ लगा कि वो अब अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाएंगे। इस भरे पूरे पुरहजूम हॉल में इन्हें अचानक बड़ी शदीद तन्हाई का एहसास हुआ और वो आहिस्तगी से आरामदेह निशस्त पर टिक गए। शिकस्ता यकीन नज़रें इसी समत जमकर रह गई थीं। वो दिलकश शमले और ऊंचे तुर्रे के साथ रेशम व कम ख्वाब में मलबूस फूलों से सजा, खुशबुओं में बसा वजी खूबरू शहजादों जैसा रूप लिए पूरी आन बान और वजाहत के साथ मरकज़ निगाह बनने वाला शख्स अज़ाम ही है। इनका अपना इंतहाई खुद सर और बागी बेटा अज़ाम जमाल हैदर और हाइजम मलिक वैसे ही शेरवानी पाजामे और सलीम शाही से आरास्ता होने के बावजूद इन्हें दुल्हा तो करार नहीं दिया जा सकता। इस तरह नोशा बनकर आज़ाम की आमद ये सब क्या है? इन्हें यूँ महसूस हो रहा था जैसे निशस्त पर किसी ने कांटे बिछा दिए हों। मलिक एहतशाम की उलझी हुई गैर मुतमईन और मुस्तरिब नज़रों ने बिलाखिर इन्हें तलाश कर ही दिया। उजलत के साथ स्टेज से उतरते हुए तेज़ कदमों से उनकी समत आए। हमें खुशामदीद नहीं कहोगे आगा जमाल हैदर?
انہوں نے ان کے سامنے پہنچ کر بازو پھیلا دیے۔ انہوں نے خاصی قبیدہ اور آزردہ نظروں سے شکل دیکھی اور بمشکل تمام اٹھتے ہوئے بغل گیر ہو گئے۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ وصال اور امتصال ان کے دائیں بائیں آ کھڑے ہو گئے۔ بارات آ جانے کے بعد تاخیر بے سبب تھی اور لوگ ہمدن انتظار ہو چکے تھے۔ کس سے؟ آغا جمال نے بے حد شکست خوردہ انداز میں باری باری دونوں بھائیوں کی شکل دیکھی۔ آپ سے آغا جان، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا، آغا وصال حیدر دھیرے سے بولے تھے۔ جب تم لوگ تمام فیصلے کر ہی چکے ہو تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میں اجازت دوں یا نہ دوں، یہ فرض تمہیں ہر صورت ادا کرنا ہی ہے۔ ان کے چپتے ہوئے تلخ لہجے میں انتہائی تیکھی تھی، اور میں نے اپنی حیثیت اور اہمیت پہچان لی ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ دھیمے افسردہ سے ملول انداز میں سارے زور اور تنتنے نے جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ نہیں آغا جی، خدا کی قسم یہ گستاخی، یہ انحراف نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے تڑپ کر بیک وقت قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنے تھام لیے۔ ملنے ملانے اور خوشگپیوں میں مصروف لوگوں میں سے کچھ چونک کر متوجہ بھی تو ہوئے، تو فضا کے غیر معمولی پن کا احساس کرتے ہوئے متجسس ہونے کے باوجود فیملی افیئر سمجھ کر قریب آنے یا دخل انداز ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ باخدا آپ آج بھی ہمارے بزرگ ہمارے لیے اتنے ہی محترم اور صاحب اختیار ہیں۔ مقصد آپ کو بے عزت یا بے دخل کرنا ہرگز نہیں ہے، صرف حق کی پہچان کرانا تھا۔ نصیب اور بندھن تو آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں آغا جی، ان کے اندر کہیں بہت زور کی رک پڑی تھی۔ یہ سرے محفل تسلیم کرانے کی بات تو نہ تھی، مقصد حق کی پہچان کرانا تھا یا مجھے بے بس کرنا۔ وہ اپنی نشست پر ڈھیر سے ہو گئے تھے۔ بے شک یہ سرے محفل منوانے کی بات نہ تھی، مگر آپ کو سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپ ہمیں موقع تو دیتے۔ آغا امتصال کی روٹھی ہوئی پیشمانی میں شکوہ بھی تھا، اور کس کس کی تائید اور معاونت شامل ہے؟ ارسلہ کے علاوہ اور کسی کی بھی نہیں، باقی سب ناواقف ہیں۔ آغا جی اعظام، آپ کا خون آپ کی اولاد ہے، اور فسطینہ بھی کوئی غیر نہیں ہے۔ وہ لاکھ بار ہی سہی، لیکن پھر بھی یہ اتنی کڑی سزا۔ وہ دونوں ہمارے ہی جگر کے ٹکڑے ہیں، آپ انہیں جدا کر کے جس آگ کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں، کیا وہ ہمارے دامن سے دور رہے گی؟ یہ ایک اور تازیانہ تھا۔ انہوں نے جھلائی ہوئی تیز نظروں سے سالار کی شکل دیکھی۔ ہاں آغا جی، چاہت انسان کو بے بس کر دیتی رہی ہے، وہ خواہ کس قسم کی بھی ہو۔ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں، وہ رشتوں کے تابع نہیں ہو سکتے۔ جدائی، دوری اور مجبوری تو بن سکتی ہے، مگر تعلق کی شکست نہیں۔ وہ خواہ آپ کے اور اعظام کے درمیان ہو یا اعظام کے اور فسطینہ کے درمیان، نارسائی کا دکھ نہ آسودگی اور محرومی بن کر ہمیشہ کے لیے بے سکون تو کر سکتا ہے، مگر اطمینان کبھی نہیں دے سکتا۔ امتصال کی بھاری گمبھیر لہجے میں تعصف اور رنج گونج رہا تھا۔ یقین رکھیے آغا جی، ہم اب بھی آپ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ حازم اور اعظام دونوں یہیں موجود ہیں، اور آپ اب بھی فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ ہمیں سرتابی کی مجال نہ ہوگی۔ وصال حیدر کا کچھ خفاسا لہجہ بھی جیسے کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ آغا جمال کا سر جھک گیا۔ کتنے ہی گونگے لمحے چپ چاپ ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر اندر کے شور نے سب کچھ تہہ بالا کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی آغا جی کی طرف سے اس قسم کے رد عمل کی توقع تو ہرگز نہ تھی۔ اجازت دے دو جمال حیدر۔ خاموش کھڑے ملک احتشام نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ آپ بھی ملک احتشام؟ آپ بھی سارے لائحہ عمل، ساری کارروائی میں ہم خیال اور شریک رہے ہیں۔ ہاں آغا، ان لوگوں کی نیت نیک اور عمل صائب تھا، پھر میں کیوں نہ شریک ہو جاتا؟ ہم تمہیں تمہاری غلطی کا ادراک کرانا چاہتے تھے۔ تم دانستگی میں ایک بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ گناہ؟ جی برادر، تمہاری رنجش کا سبب جو کچھ بھی ہو، فسطینہ تو بے قصور ہے، اور جب بہت بچپن سے آنکھیں ایک ہی خواب دیکھتی آئی ہوں تو بڑے سے بڑا جواز بھی بے حقیقت لگتا ہے، خواب کتنی ہی سچائی پر مبنی کیوں نہ ہو۔ ان کے احساسات پر پوری قوت سے ایک اور کوڑا پڑا تھا۔ تم مجھے بہلاوے دینے کی کوشش نہ کرو ملک احتشام۔ وہ تلخی سے ہنسے۔ میں نے بھی دنیا گزاری ہے، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ خیر بہرحال جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ضرور کرو۔ شکست کھانے اور شکست تسلیم کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو آغا حیدر؟ یہ تمہارے عزیز ہیں، تمہارا اپنا خون، تمہارا خاندان، تمہارا حسب نسب، تمہاری پہچان۔ جانتا ہوں، مگر ناواقف تھا کہ یہ مجھ سے برادران یوسف کا سا سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آغا کہ تم اس قدر احمقانہ انداز میں بھی سوچ سکتے ہو۔ کیسی شکست؟ کس کی شکست؟ تم ان سے الگ ہو، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، فسطینہ سے تمہارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ سب تمہیں عزیز نہیں ہے؟ ہاں ملک احتشام، مجھے آج غالباً یہی احساس دلایا گیا ہے، ورنہ اس سب کی نفی میں نے تو نہیں کی تھی۔ نفی؟ تمہیں احساس ہی نہیں ہے جمال حیدر؟ نفی تو بہت معمولی بات ہے، تم نے تو سب کچھ نست و نابود کر دینے کی صحیح کی تھی میرے بھائی۔ وہ ایسا سے شانے پر تھپکی دے کر مسکرائے۔ اجازت دے دو آغا، یہ تمہاری شکست نہیں ہے، ان بچوں کا مقدر ہے، اور لوہے محفوظ پر لکھی جانے والی تحریروں سے ہم جیسے مجبور اور بے بس کم مایا قسم کے بندے واقف نہیں ہوتے۔ میں نے ابھی کہا تو ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، ایسے نہیں پوری رضامندی اور خوش دلی کے ساتھ۔
نکاح نامے پر دلہا کا سرپرست بن کر میں سائن کروں گا اور دلہن کے ولی کی حیثیت سے تمہارے دستخط ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ان دونوں چچاؤں کو کی بھی بچی کی ولایت اور سرپرستی کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ مجھے۔ حمایت کی باتیں مت کرو آغا، تم اس خاندان کے سربراہ ہو اور یہ ضروری ہے۔ تمہاری تمام رنجشیں، تمام ناراضگیاں سر آنکھوں پر، مگر یقین رکھو میں اس بچی کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ کر لے جاؤں گا۔ وہ تمہاری بیٹی اور میری بہو بن کر ہی یہ دہلیز پار کرے گی، حائزم کی نہ صحیح عظام کی دلہن بن کر بھی وہ میرے خاندان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گی۔ عظام مجھے حائزم ہی کی طرح عزیز ہو چکا ہے۔ تم کو اپنے بیٹے کی قدر نہیں ہے آغا حیدر، نہیں جانتے کون سا ہیرا تم ٹھکرا رہے ہو۔ وہ میرا بیٹا ہے ملک احتشام، میرے ہی جگر کا ٹکڑا، اس کی رگوں میں بھی میرا ہی لہو دوڑ رہا ہے۔ میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ پھر تلخ ہو کر بولے، ٹھیک ہے آغا، تم بہت ضدی ہو، مگر میں پوری ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ تم اگر کبھی ذرا سی بھی شکایت یا زیادتی محسوس کرو، معمولی کوتاہی بھی کہیں نظر آئے تو بلا توقف میرا گریبان تھام لینا۔ میں تمہارے سامنے جواب دہ ہوں آغا، تم کبھی پچھتاووں کا شکار نہیں ہو سکو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مجھے مجبور کرنے سے کیا حاصل ہے ملک احتشام؟ کیا وقت اور مصلحت کے ہاتھوں میری یہ بے بسی کافی نہیں ہے؟ جاؤ، امتثال قاضی صاحب منتظر ہوں گے۔ جس کام کو بہر صورت ہونا ہی ہے، اس میں تاخیر بے معنی ہے اور نامناسب بھی، پھر تماشا بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ امتثال اور وصال نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور بیک وقت ملک احتشام کی طرف دیکھنے لگے، جو بدستور آغا جمال حیدر کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ سنو آغا، اگر تم کوئی لچک پیدا نہیں کر سکتے تو پھر کچھ حق اور اختیار میں بھی رکھنا ہوں۔ یہ نکاح عظام سے صرف اسی صورت ہوگا جب اجازت تم خود اپنی زبان سے براہ راست دو گے اور نکاح نامے پر بحیثیت ولی دستخط کرو گے، ورنہ دوسری صورت میں بارات یوں ہی واپس جائے گی۔ ان کے دھیمے ٹھہرے ہوئے کسی حد تک سرد اور سخت لہجے میں مکمل مضبوطی تھی۔ آغا جمال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی شکل دیکھی اور بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ بات صرف زبان سے نہیں کہی گئی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے ملک احتشام، تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ چلو، ان کا پورا وجود چٹک گیا تھا۔ ملک احتشام نے بے ساختہ انہیں بازوں میں بھر کر اپنائیت اور گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ ہم نے برابری کی سطح پر رہ کر بات کی ہے آغا، نہ کوئی زیر ہے اور نہ زبر۔ ہماری زبردست دوستی میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ یوں ہی برقرار، استوار اور پائیدار رہے گی، اس لیے کہ یہ دباؤ بدنیتی سے نہیں، بہتری کی خاطر ڈالا اور قبول کیا گیا ہے۔ وقت ضرور معافی اور تلافی بنے گا انشاءاللہ، مگر یاد رکھو، نہ نظر بدلے گی اور نہ عمل۔ ہمارے رویے ہمارے اختیار میں رہیں گے۔ وہ اسی طرح کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے انہیں مسند کی سمت لے گئے تھے اور یوں عظام فستینہ کو بہلایا۔ آج اس نے سسرال کی گلیاں ہی نہیں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین بازی بھی جیت لی۔ فستینہ اس کی دلہن کے روپ میں انہی کی ڈولی میں بٹھا کر رخصت کی گئی۔ وہ باپ کے پاؤں چھو کر معافی کا طلبگار ہوا اور باپ نے گلے لگا کر خطائیں بخشی تھیں۔ ہلکی پھلکی کہکا بار فضا میں ان سب عزیز تر اور مخلص خوش و خرم چہروں کے درمیان سے آسودہ اور مطمئن مسرتوں اور شادابیوں کے اظہار کے بیچ ان کے پہلو بہ پہلو اور سب کے علاوہ خود آغا جی کی بے شمار نیک خواہشات اور دعاؤں کی چھاؤں میں اپنی عین خواہش اور تمنا کے مطابق ودا ہوئی اور اب اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے اس کے جذبوں کا اعتبار بنی۔ اس کے روبرو اس کے اندر باہر ہر طرف موجود تھی۔ اس کا گھر اور مقدر دونوں ہی بھرپور طریقے سے جگمگا رہے تھے۔ ملک احتشام اسے اپنی بہو کے طور پر رخصت کرا کے عظام ہی کی رہائش گاہ پر لائے تھے، جہاں ان کی اپنی فیملی بھی پچھلے کئی دنوں سے قیام پذیر تھی۔ ابھی تو رسمیں بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق کا سلسلہ عروج پر تھا جب اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی جیسے عظام کے اندر کہیں بج اٹھی۔ جھٹکے سے کھڑا ہوا، کسی اور کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی اضطراری انداز میں جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ جی جی بول رہا ہوں، اور پھر جیسے ان کی ساری جان کھینچ کر ریسیور تھامے ہاتھ اور سماعت میں منتقل ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگوں نے ان کے خطرناک حد تک سفید پڑ جانے والے چہرے، گیلی آنکھوں اور خشک ہونٹوں کو حیران نظروں سے دیکھا اور کمرے میں ایک دم سے گہرا سناٹا اتر آیا۔ میں آ رہا ہوں، اس کی ٹوٹی بکھرتی آواز میں لغزش تھی۔ کہاں لے گئے ہیں؟ ریسیور تھاما ہاتھ کانپ گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، ابھی فوراً۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے عظام؟ دروازے میں حیران کھڑے ملک احتشام کی آواز نے سکون توڑا۔ جی وہ آغا جان، آغا جی کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ اس نے پھرتی سے ہار پھول کلا پٹکا الگ کرتے ہوئے شیروانی بھی اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ حائزم، میری گاڑی کی چابی پلیز جلدی کرو۔ کچھ بتاؤ تو صحیح عظام، کیا بات ہے؟ کس کا فون تھا؟ حائزم نے چابی تھماتے ہوئے نرمی سے شانے پر گرفت کی۔ کچھ نہیں، کیا بتاؤں؟ اس نے بے بسی سے دیکھا۔ آغا جان کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، ایاز کا فون تھا۔ ایاز کا؟ حائزم دھچکے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے بتائیے عظام، وہاں کیا ہوا ہے؟ دم بخود فستینہ تڑپ کر ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں تم نے درست کہا تھا فستینہ، آغا جان ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھکائے نہیں جا سکتے، اور اب شاید وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑی اپنی مجسم جیت کو بری طرح ہاری ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔
धीमे मलूल लहजे में जहान भर का तासुफ और चेहरे पर मुकम्मल शिकस्त बिखर गई थी। आगा जान टूट रहे हैं? नहीं, ऐसा ना कहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कहीं बहुत जोर का धमाका हुआ था। वो पूरी जान से कांप गई। क्या हो गया? कहाँ है वो? अचानक बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मेरा जाना जरूरी है। उसने फस्तीना को आहिस्तगी और नरमी से एक तरफ हटाकर निकल जाना चाहा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने बेचैन होकर बाजू थाम लिया। तुम? अजाम ने उलझी हुई परेशान नजरों से शक्ल देखी। हाँ मैं। खुदा के लिए मुझे इस वक्त यहाँ छोड़कर मत जाइए अजाम, प्लीज, वरना मेरा अपना हार्ट फेल हो जाएगा। वो शर्म हया और झिझक सब भूल चुकी थी। इनके शाने पर सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। अच्छा ठीक है चलो। उन्होंने उसके हिनाई हाथ पर थपकी दी। ठहरो अजाम। मिसिस एहतशाम मलिक की अचानक सुनाई जाने वाली आवाज़ पर वो तमाम हवास बाख्ता शशदर खड़े लोगों का सकता भी टूट गया। यूं इस तरह दुल्हन का घर में उतरते ही वापस जाना मुनासिब नहीं है। वो करीब आ गई। ओहो ममा, इस वक्त मुनासिब नामुनासिब देखने का मौका नहीं है। मगर बेटा कुछ तो ख्याल करो। इस होलिये में हॉस्पिटल लेकर जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दरवाजे की समत मुड़े। नहीं अजाम, फूलों के जेवर के साथ खुशबुओं में सजी बसी संवरी दुल्हन को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने कतई लहजे में बात ख़त्म कर दी। तो फिर ऐसा करते हैं कि सब हार सिंगार ख़त्म करके कपड़े तब्दील करा देते हैं। हमना भाभी को मामले की नज़ाकत और अजाम के एहसासात का अंदाज़ा हो रहा था। इतना वक्त नहीं है भाभी, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता। आप नहीं समझ रही। अगर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले आगा जान को कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। तुम चलो। वो फस्तीना का बाजू थाम कर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरे मेरी बात तो सुनो अजाम, ठहरो तो सही। वो पीछे लपकी। अहमकाना बातें मत करो आलिया, वो दुरुस्त कह रहा है। ये मुनासिब नामुनासिब देखने का मौका नहीं है और वो इतनी देर नहीं रुक सकता। मलिक एहतशाम की सख्त और सर्द आवाज़ ने इनके कदम पकड़ लिए। मगर इस तरह अकेली दुल्हन? अकेली नहीं मम्मा, हम सब साथ जाएंगे। आइए पापा। अब हाइज़म ने इनकी बात काटी थी। वहाँ सब खैरियत ही होगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। अभी कुछ देर में वापसी हो जाएगी। ये यमुना युसरा हमना भाभी वगैरह है ना यहाँ, आप चलिए। फिर अजाम और फस्तीना के आगे पीछे बहुत से लोगों ने एक साथ इस लग्जरी अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ तय की थीं। इन्हें शदीद किस्म के अंजाइना के दर्द की हालत में हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। वहाँ एक हजूम मौजूद था मगर बिल्कुल चुप, एक दूसरे से नज़र मिलाने से भी गुरेजा। हर गुजरता लम्हा जैसे क़यामत बनकर बीत रहा था और वो सब लबस्ता दिल की गहराइयों से सिर्फ दुआ गो थे। बिलाखिर ये दुआएं मुस्तजाब हुईं। रात के पिछले पहर इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मौजूद मुसलसल देखभाल करने वाले डॉक्टर्स ने इन्हें जमाल हैदर की ख़तरे से बाहर हो जाने की नवीद दी। अब इनकी सांस भी हमवार हो गई थी और दिल की धड़कन भी बड़ी हद तक इस्तवार आती जा रही थी। सबके सीनों और से सुकून की तवील सांस आज़ाद हुए। जब तक आगा जी पूरी तरह होश में नहीं आ जाते मैं यहाँ से हिलने को भी तैयार नहीं हूँ। आज़ाम के इस वाज़े और कतई ऐलान पर खासी ले दे बुजुर्गों का पूरा पैनल बुरी तरह खफा होकर भरपूर मुखालफत के साथ इनसे सख्त नाराज़ हो गया था। मगर हमेशा की तरह अब भी इनकी जिद जीत गई। एक वक्त में सिर्फ एक अटेंडेंट को मरीज के करीब ठहरने की इजाज़त थी और यूं रफ्ता रफ्ता सभी को वापस लौट जाना पड़ा। सुबह सवेरे स्टाफ ड्यूटी तब्दील होने से कबल सिस्टर ने बगैर आहट किए अंदर कदम रखा और वहीं ठटक गई। वो सिल्क के ऑफ वाइट कुर्ते पाजामे में मलबूस सुर्ख सफ़ेद रंगत और मजबूत वजी कदो कामत का मालिक, किसी के ख्वाबों का शहजादा, अपने बाप के बाजू पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद की आगोश में जा पहुंचा था। सर ढलक कर मरीज के सरहाने पर टिक गया था और पंखे की हवा से उड़कर उसकी पेशानी पर बिखरते स्याह रेशम जैसे खूबसूरत बाल उसके चेहरे की मासूमियत और हुस्न को मजीद नज़र अफरोज़ बना रहे थे। किसी मर्द के चेहरे का इतना सुथरा और पाकीज़ा तासुर यकीनन उसकी बुलंद किरदारी की दलील ही होता है, वरना इतने तबाह होश रुबा और क़यामत खेज़ हुस्न के साथ पता नहीं कितने दिलों में हलचल मचा चुका होता। वो धीमे से मुस्कुराकर आगे बढ़ी। रात उसने उसकी दुल्हन को भी देखा था। इतने खूबसूरत जोड़े ने इनकी तमाम तर परेशानियों से कतई नज़र पूरे हॉस्पिटल में तहलका डाल दिया था। अच्छी खासी धूम मचा दी थी। वो जब तक यहाँ मौजूद रही दोनों ही तकरीबन पूरे हॉस्पिटल के मरकज़ निगाह बने रहे। तुम्हारी ये रात इस तरह गुजरने की तो ना थी, वो भी इतनी दिलकश और हसीन दुल्हन की मौजूदगी में। नर्स की खोई खोई नज़र भटक भटक कर उस खूबसूरत उजले चेहरे के रोशन खदोखाल से उलझ रही थी। बीपी चेक करने के बाद ऑपरेट्स समेट कर रखते वक्त उसके हाथ से फिसल गया। फुर्ती से संभालने की कोशिश की मगर फिर भी आवाज़ पैदा हुई थी, मगर उसने चौंक कर आंखें खोल दी। किसी और की मौजूदगी का एहसास होते ही वो हड़बड़ाकर एकदम सीधा हो गया। ओह, मुझे शायद गनुदगी आ गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। गनुदगी? आप सो गए थे जनाब। नर्स बेसाख्ता मुस्कुराई। अच्छा, वो कुछ खफीफ सा हो गया। अब क्या कैफियत है? उसने बाप के चेहरे पर नज़र डाली और उसकी तरफ देखने लगा। अंदर गुलाबी डोरे से खींच गए थे। नींद में डूबी बोझल आंखें कुछ और भी सहर अंगेज हो गई थीं। बहुत बेहतर। रिसेप्रेशन टेम्परेचर वगैरह ठीक ठाक है। प्लस रेट और ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा हाई है। कार्डियोग्राम भी करीब करीब नॉर्मल ही आ रहा है। वो गैर इरादी तौर पर शायद देर तक मुखातिब रहना चाहती थी,
پھر انہیں اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ جی میرا خیال ہے اب یہ پوری طرح ہوشیار ہو جائیں گے، ابھی 1 ڈیڑھ گھنٹے بعد ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا 6 بج گئے، اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ جی صبح ہو چکی ہے، اگر آپ فریش ہونا چاہیں تو اسی کوریڈور کے آخر میں واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سسٹر، مگر میں چاہتا ہوں جب میرے فادر آنکھیں کھولیں تو اپنے سے بالکل قریب سب سے پہلے صرف مجھے دیکھیں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ اوکے سر، بتانا اور سروس آفر کرنا میرا فرض تھا۔ اٹینڈنٹ کی عدم موجودگی میں پیشنٹ کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی بھی ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ہنسی کی جھنکار کے ساتھ اس کے خوشباش آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ اذان نے گہرا طویل سانس لے کر دوبارہ بیٹھنے سے قبل آغا جی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پلکوں میں خفیف سی جنبش محسوس ہوئی۔ اس نے نرمی سے اور آہستگی سے ان کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ نرس کی آواز نے غالباً ان کے حواس میں تحریک پیدا کی تھی۔ محبت بھرے مانوس سے لمس کو محسوس کرتے انہوں نے دھیرے دھیرے پوری آنکھیں کھول دی۔ اعظم کا چہرہ براہ راست ان کی نظروں کے سامنے تھا، مگر قطعی بے تاثر آنکھوں میں کوئی پہچان نہ تھی۔ آغا جی، اس نے زیر لب پکارا۔ اعظم، ان کی کمزور آواز بمشکل تھر تھراتے لبوں سے آزاد ہوئی۔ آنکھوں کی اجنبیت بڑی تیزی سے نمایاں ہوئی تھی۔ جی آغا جان، میں یہی ہوں، آپ کے پاس۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ان کا ہاتھ بھی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تم یہاں ہو اور فسطینہ، اس کا مطلب ہے ان کا ذہن نہ صرف قابو میں ہے بلکہ پوری طرح فعال اور بیدار بھی ہے۔ وہ ایک لمحے کو جھجکا۔ وہ گھر میں ہے آغا جی، گھر میں؟ اور میں کہاں ہوں؟ آپ یہ ہاسپٹل ہیں آغا جان، رات آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم آپ کو یہاں لے آئے تھے۔ رات یہاں لے آئے تھے؟ اچھا ادھر آؤ میرے نزدیک۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا بے قوت ہاتھ بمشکل بلند کیا۔ بستر سرہانے کی سمت سے تقریباً 40 ڈگری کے زاویے تک اوپر اٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کے قریب ہی تو ہوں آغا جی۔ وہ بستر پر ہاتھ ٹیک کر جھکا۔ انہوں نے گردن میں بازو حمائل کر کے اسے ایک دم اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ برستی آنکھوں کے ساتھ وہ بے تحاشا پیار کیے جا رہے تھے۔ اس کی پیشانی، رخسار، گردن ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی اور اب اسے خود اپنے اشکوں پر قابو پا لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ آغا جی کیا ہو گیا آغا جی؟ پلیز آپ خود کو سنبھالیے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام لیا۔ اعظم میرے بیٹے، میری جان، میری روح، تم نے یہ تمام رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزار دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سمندر امڑ آئے۔ ہاں آغا جی، آپ نہیں جانتے مجھے آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اس طرح بھی خفا ہو سکتے ہیں، یوں بھی روٹھ سکتے ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے لہجے کی تڑپ اور سچائی انہیں دوبارہ زندہ کر گئی تھی۔ ہاں بیٹا، آج مجھے یقین آ گیا ہے صرف یہی کہ ایک رشتہ دنیا میں سب سے سچا، سب سے قوی اور سب سے زیادہ معتبر ہے۔ میں آج تمہیں اپنے سب ملال دکھاؤں گا۔ میری غلطی تھی، میں نے تمہیں رفیق سمجھنے کے بجائے حریف سمجھا، اپنا دوست بنانے کے بجائے مقابل کھڑا کر لیا۔ تم نہیں جانتے بیٹا میں پچھلے دنوں کن عذابوں سے گزرا ہوں۔ وہ فیصلہ کیوں کرنا چاہتا تھا، کاش میں نے تمہیں اسی وقت حقائق سے آگاہ کر دیا ہوتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ نحیف آواز میں رک رک کر بول رہے تھے۔ بھول جائیے آغا جی، خدا کے لیے میری خطا معاف کر دیجیے۔ میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا، مجھے ہر قیمت پر آپ کی زندگی چاہیے، خواہ آپ میری شکل بھی نہ دیکھیں، مگر میرا یہ آسمان قائم رہنا چاہیے۔ وہ ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر بے ساختہ پھوٹ پڑا۔ نہیں بیٹا، تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ فطری رد عمل تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ تم مجھے اپنی ماں کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہو نا؟ تمہارے خیال میں نے اس پر ظلم کیا ہے؟ ہر چند کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے سر اٹھایا۔ آج میں تمہیں اپنے سب خواب اور عذاب ضرور دکھاؤں گا بیٹا، تاکہ تم خود یہ فیصلہ کر سکو کہ ہم دونوں میں سے قصوروار کون ہے۔ اب تمہیں بھی اس سب میں میرے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ یہ بار امانت اب میں تنہا نہیں اٹھا سکتا۔ کیسا بار امانت؟ اعظم کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس دھیان سے سنو اعظم، اس کی بنیاد پر تمہارے گھر، تمہاری زندگی اور تمہارے آئندہ رویوں کی عمارت کھڑی ہوگی۔ انہوں نے رک کر گہرا طویل سانس لیا۔ تمہاری دلہن فسطینہ تمہارے چچا کی بیٹی نہیں ہے۔ کیا؟ اعظم کو یوں لگا جیسے کمرے کی چھت اسی کے سر پر آ گری ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ فسطینہ جلال، وہ جلال حیدر کی بیٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ اور نہ ہی عائشہ کی۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی اولاد نہیں ہے۔ اعظم پھر کس کی اولاد ہے؟ کہاں سے آئی؟ جلال چچا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ لاوارث ہے، لے پالک ہے؟ اس کے سوالوں میں بے تابی اور عجلت تھی۔ لاوارث، لے پالک؟ ہاں، تم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہو۔ وہ دراصل تہمینہ کی بیٹی ہے۔ تہمینہ کی بیٹی؟ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو اعظم کی سماعت پر ہوا۔ تو میری ماں درست کہتی تھیں۔ میں نہیں جانتا تمہاری ماں تم سے کیا کہتی رہی ہے، مگر اس حقیقت سے بابا جان، عائشہ اور جلال کے بعد میرے اور تمہاری ماں کے علاوہ تیسرا کوئی فرد واقف نہیں ہے، اور فسطینہ خود نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور تم مجھ سے وعدہ کرو زندگی میں کبھی اس کے سامنے اس بات سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ آغا جی، میں پاگل ہو جاؤں گا، آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا،
اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، تمہاری ماں سے علیحدگی، اس کو طلاق دینے کی وجہ بھی۔ تم اسے مظلوم سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک میں اس کی زندگی تباہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، لیکن اب تم خود اپنے طور پر فیصلہ کرو گے کہ خطا کار کون ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے سامنے صرف ماضی ہی نہیں، اپنا دل بھی کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ اور جلال حیدر، بابا جان یعنی آغا گل حیدر کی 5 بچوں میں سب سے بڑے اور اوپر تلے کی اولاد تھے۔ آغا گل کا خاندان مدتوں پہلے پہاڑوں پر سے ہجرت کر کے میدانوں میں آ بسا تھا، مگر ہر سال کچھ وقت بڑے اہتمام سے اپنے علاقے میں ضرور گزارتا۔ شہری زندگی اور رہن سہن کے طور طریقے اپنا لینے کے باوجود اقدار روایات بدستور قائم اور برقرار رہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بڑے بچوں کی نسبتیں بچپن میں ہی طے کر دی تھیں۔ جمال حیدر اپنے ہی علاقے کے ہمسر اور ہم پلہ بابا جان کے درینہ دوست شمروز آغا کی بیٹی تہمینہ سے منسوب کیے گئے، اور جلال کی نسبت اپنی پھپھی زاد زرمینہ سے طے ہوئی۔ جمال کو پڑھنے لکھنے سے کوئی شغف نہیں تھا، سو وہ تو میٹرک کر کے بابا جان کے کاروبار اور ذمہ داری کے معاملات میں شریک ہو گئے، مگر جلال نے اپنے شوق کی خاطر جان توڑ محنت کی اور شہر کے معروف میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شمروز آغا نے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش پر مقامی اسکول سے مڈل تک تعلیم دلا دی تھی۔ اس سے زیادہ کی سہولت وہاں موجود نہ تھی، جبکہ زرمینہ کو وہاں کی اور دوسری عام لڑکیوں کی طرح تعلیم سے کوئی غرض، کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، قرآن کریم ختم کرنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھ لینے کے قابل ضرور ہو گئی تھی۔ گزرتے وقت کی ہمراہ وہ سب بھی بڑے آسودہ اور مطمئن زندگی کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں کی سمت رواں دواں تھے۔ جمال جب بھی زمینوں پر جاتے ان کا وقت بہت اچھا گزرتا۔ تہمینہ اب ان کے لیے صرف ان کی منصوبہ بھی نہیں، ان سب کی تمناؤں کا محور، دلچسپیوں کا مرکز ان کی آرزو بن چکی تھی، مگر شاید تقدیر کو یہ سکون پسند نہیں آیا۔ زرمینہ سے جلال کی عدم دلچسپی اور بے تلقی کو کافی لوگوں نے محسوس تو کیا تھا، مگر ان کی مصروفیات پر ڈال کر زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ جب سے میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تھے، ان سب کے ساتھ چھٹیاں گزارنے یا تہواروں تقریبات کے موقع پر بھی علاقے میں جانے سے گھبراتے اور کترانے لگے تھے۔ شاید بابا جان نے بھی یہ بات واضح طور پر محسوس کر لی تھی۔ ان کی طرف سے دباؤ بڑھا تو جلال محنت اور توجہ کا عذر رکھ کر ہاسٹل شفٹ کر گئے۔ بابا جان کے ذہن میں کسی خطرے نے سر اٹھایا، وہ ایک نامعلوم سے اندیشے میں گرفتار ہو گئے تھے، مگر صبر اور تحمل کے ساتھ جلال کی تعلیم مکمل ہو جانے کے منتظر تھے۔ جو ہی جلال فائنل کے امتحان سے فارغ ہو کر گھر آئے، انہوں نے فوری طور پر دونوں بیٹوں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جمال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ ان کی دلی مراد بر آنے والی تھی۔ جلال نے پہلے تو 1-1.5 سال کی مہلت حاصل کر لینے کے لیے ہاتھ پیر مارے کہ وہ خود کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، مگر آغا گل اب مزید رک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے سب تعویلیں مسترد کر دیں۔ جب کوئی چارہ کار نہ رہا تو جلال نے کھل کر اظہار کر دیا، وہ زرمینہ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چٹی ان پڑھ کسی طرح بھی ان کے لائق نہیں ہے، اور وہ شہر کے ایک پڑھی لکھی اپنی ہم پیشہ لڑکی کو اپنانا چاہتے ہیں جس نے ان کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے ان سب کو جڑ بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آغا گل حیدر کے ذہن میں سر اٹھانے والے خدشے یا خطرے نے واضح شکل اختیار کر لی تھی۔ پورے خاندان میں زلزلہ سا آ گیا۔ معاملہ کسی غیر کا نہیں، ان کی سگی بھانجی، ان کی بہن کی بیٹی کا تھا۔ ان کا سمدھی ان کا بہنوئی بھی تھا، اور وہ اس کے مزاج، اس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔ ایسے کسی اقدام کی صورت میں اتنی بڑی بے عزتی برداشت کر کے تعلقات برقرار رہ جانے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ بہن کا اتنے برسوں کا بنا بنایا گھر بھی کسی طرح محفوظ نہ رہ پاتا۔ اس سارے دباؤ کے جواب میں جلال نے گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی۔ بی بی جان کسی قیمت پر بھی بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس آڑے وقت میں شمروز خان کام آئے۔ انہوں نے مصلحتوں کو سمجھ کر غیرت سے زیادہ دوستی اور سمجھداری کے تقاضے نبھاتے ہوئے تہمینہ کی نسبت سے از خود دستبرداری پیش کر دی کہ جلال کی جگہ آسانی سے جمال کو دی جا سکے۔ پہلے خاندان کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر جرگے کے فیصلے نے جمال کے ارمانوں پر بھی بربادی کی مہر ثبت کر دی۔ ان سے کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ شمروز آغا اپنی دوستی، یاری، دلداری کی لاج نبھا کر دوست کی نظروں میں بہت معتبر اور سرخرو ہو گئے تھے، اور آغا گل حیدر بھی اپنی حمید، بہنوئی کی غیرت اور بہن کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ میں کامیاب ہو کر سر بلند ہی رہے۔ مگر تہمینہ اور جلال کے لیے یہ نسبت قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ رو رو کر تڑپے اور تڑپ تڑپ کر روئے، مگر اپنی تمام تر تندخوئی اور ہمیشہ اپنی بات منوانے کی عادت کے باوجود اس معاملے میں بابا جان کے سامنے زبان نہ کھول پائے۔ وہ جانتے تھے جلال کے بعد ان کی بھی گستاخی بغاوت بابا جان کو کہاں پہنچا سکتی ہے، اور پھر اگر وہ سب طرف سے آنکھیں بند کر بھی لیتے، خود غرض بن بھی جاتے، تو خاندان کا شیرازہ تو بکھرتا سو بکھرتا، نہیں معلوم کتنے لوگ بربادی کی زد میں آتے، اور شاید
جذباتیت کی یہ آندھی ان کی عزیز ہستیوں کی جان لیے بغیر نہ ٹلتی، پھر ایک نئی نسل در نسل دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی، اور یوں خود اپنے احساس کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو کر وہ چپ چاپ مصلوب ہونے کو تیار ہو گئے۔ زبان پر تو چپ کی سلیبیں تھیں، مگر لٹی صورت اجڑا سراپا زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا، کیا اسی دن کے لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے؟ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ ان کے اس شکوے کو سننے اور سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اس سب کو سچ مچ تقدیر کا لکھا سمجھ کر صبر کے ساتھ قبول کر لیا۔ مقررہ وقت پر بڑی دھوم دھام سے ان کی بارات چڑھی۔ ایک دنیا نے اس جاہ و حشم، دولت و ثروت کے مظاہرے کو کھلی آنکھوں سے خواب کی مانند دیکھا۔ زرمینہ آغا گل حیدر کے اونچے شملے کا مان بن کر ان کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی انا اور خودداری کی قربان گاہ پر بڑی خاموشی اور بظاہر بہت سکون سے بھینٹ چڑھ گئے تھے، مگر یہ صرف دل ہی جانتا تھا۔ جو دل پر گزری، طوفان اتر گیا، تلاطم گزر گیا، ہر چیز پھر سے پرسکون ہو گئی، لیکن جو باغ جلے، جو خواب اجڑے، جو گل مرجھائے، ان کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آغا جمال حیدر نے اپنی مردانگی کا بھرم رکھ لیا، خود اپنے مقتل سے بھی پورے وقار سے گزرے، کارزار ہستی کو بھی بدنام نہ ہونے دیا، مگر زرمینہ کو تقدیر کے اس فیصلے سے شدید اختلاف تھا۔ پھر رفتہ رفتہ آغا گل حیدر پر بھی یہ تلخ حقیقت آشکار ہو ہی گئی کہ اس نے زبردستی کے بندھن کو ذہن اور دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ جمال کو وہ عزت اور وہ مقام، وہ رتبہ نہیں دے پائی جس کے وہ مستحق تھے۔ اس کی سوچ بھی بجا تھی کہ وہ تو لڑکی تھی، مگر آغا جمال حیدر تو آواز بلند کرنے کا حق اور حوصلہ رکھتے تھے، پھر اور وہ احساس مظلومیت اور خود رحمی کی گرفتار بعض اوقات انتہائی ناروا سلوک اور ناگوار رویے اختیار کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی، جبکہ آغا جمال اس کے تمام حقوق اور اپنے سب فرائض پوری ذمہ داری اور تندہی اور دیانت داری سے ادا کر رہے تھے، مگر یوں لب بستہ اور غیر جذباتی انداز میں جیسے سب کچھ کوئی زبردستی کرا رہا ہو۔ زرمینہ کو بیاہ کر لانے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے، اپنی زمینوں پر قدم بھی نہیں رکھا۔ بابا جان نے سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے ان پر مزید کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا، مجبور نہیں کیا تھا۔ تہمینہ پر اس صدمے کی جان کہی نے بیماری کی شکل میں گرفت کی۔ چند ماہ بعد ہی اس کی شدید بیماری کی خبر نے جمال کے اندر بھی ہلچل مچائی تھی، مگر اب یہ ان کی آن کا مسئلہ تھا۔ جس راہ کو چھوڑ آئے تھے اس پر پھر قدم رکھنا، خود اپنی نظر میں بے وقت ہو جانا انہیں گوارا نہیں تھا۔ تہمینہ نے پہلے بھی کئی بار انہیں پیغام بھجوائے تھے، ایک بار آ کر مل تو لیں، مگر شاید وہ اپنے آپ سے خوفزدہ تھے جو خود کو آمادہ نہ کر سکے، اور بعد میں بھی اس نے یہاں تک کہلوایا کہ مردوں کی ایک سے زائد شادیاں بھی تو اس علاقے کی روایت میں شامل ہیں اور ان کا شرعی حق بھی ہے۔ وہ زرمینہ کی نوکرانی بن کر بھی رہنے کو تیار ہے، مگر ان سے جدا ہونا نہیں چاہتی، مگر انہوں نے اپنا آپ بالکل پتھر کر لیا تھا۔ تہمینہ کی بیماری نے شمروز آغا کو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی شکستگی اور آزردگی دیکھ کر آغا گل نے خود بھی ایک بار دبی زبان سے جمال کے سامنے اپنی پیشمانی کو اظہار دینے کی کوشش کی کہ وہ شمروز کو آمادہ کر سکتے ہیں، زرمینہ کے ساتھ تہمینہ بھی ان کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے تڑپ کر بڑی سختی سے رد کیا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے تہمینہ کو کوئی اور دکھ دینا نہیں چاہتے۔ وہ جانتے تھے زرمینہ کسی حال میں بھی تہمینہ کا ان سے قرب برداشت نہیں کرے گی، اور وہ اذیت اس اذیت سے کہیں بڑھ کر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہی اطلاع مل گئی تھی کہ شمروز آغا نے تہمینہ کی شادی اپنے رشتے کے بھتیجے دلبر جان سے کر دی ہے، جو کوئٹہ میں کان کنی کی صنعت کے کسی شعبے سے وابستہ ہے، اور تہمینہ بیاہ کر چلی گئی ہے۔ چلو آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، مگر قدرت کو شاید ابھی کچھ اور امتحان مقصود تھے۔ بابا جان نے جلال کی شادی اس کی اور بی بی جان کی خواہش کے مطابق اس کی پسند سے پورے وقار اور عزت کے ساتھ کر تو دی تھی، مگر پھر ان دونوں نے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ عائشہ کا باپ شہر کے با اثر شخصیت، صوبائی اسمبلی کا ممبر، آسودہ حال ہونے کے ساتھ ہی صاحب جائیداد بھی تھا، مگر ان دونوں نے ذاتی کلینک اسٹیبلش کرنے کے بجائے ملازمت کو ترجیح دی، اور ماں کا دل شاید کبھی پتھر نہیں ہو سکتا، تبھی تو جلال نے بھی ان سے رابطے منقطع نہیں کیے تھے۔ وہ چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح بیٹے سے مل ہی لیتی۔ پھر وقت اور حالات نے ایک اور گہری کروٹ لی، جب جلال اور عائشہ خان کے یہاں تیسری مرتبہ بھی اولاد کی امید کوئی پھل دیے بغیر ختم ہو گئی، تو ڈاکٹرز متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ خون میں عدم مطابقت کے سبب زندگی بھر کبھی کسی نارمل اور صحت مند اولاد کو جنم نہیں دے سکیں گے، وجہ اس کے کہ قدرت خود ہی بامراد کرنا چاہے۔ اس کی رحمت سے بالکل ہی مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر بھی اس بات کو دنیا بھر میں کہیں کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ دونوں ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی قدرت کے آگے قطعی بے بس ہو گئے۔ اس محرومی اور صدمے نے ان کو بابا جان کے قدموں میں لا ڈالا۔ ان کا خیال تھا شاید والدین کی نافرمانی کی انہیں یہ سزا ملی ہے کہ اب وہ خود اس نعمت سے غالباً ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ یہ بھی کیسی ستم ظریفی تھی کہ عائشہ خان کو پانے کی خاطر
انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا اور اب اولاد کو پانے کے لیے عائشہ کو چھوڑنا ضروری تھا۔ بی بی جان کی تڑپ اور ان دونوں کی بے چارگی اور بے بسی نے آغا گل کو بھی کسی حد تک پگھلا دیا۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے ملنے آ سکتا ہے۔ یہ آمد و رفت جمال اور زرمینہ کے درمیان مزید ایک سرد جنگ کا آغاز بن گئی۔ جلال کو ان سے قریب ہو کر اندازہ ہوا وہ کتنی بڑی زیادتی کر گزرے ہیں۔ زرمینہ کو ٹھکرانے کے ذمہ دار تو وہ خود تھے اور سزا جمال کو مل رہی تھی۔ انہیں ذرا سی توجہ، تھوڑی سی گہری نظر کے جائزے نے زرمینہ کے رویوں کی تلخی کا بھرپور احساس دلا دیا۔ ان کا بھائی صرف ان کی وجہ سے کرب مسلسل کو مستقل جھیل رہا تھا، اور وہ بھی کوئی شکوہ شکایت زبان پر لائے، کوئی اف کیے بغیر، اور وہ خود بھلا اس سب میں جمال کا یا تہمینہ جان کا کیا قصور تھا؟ انہیں اپنی جذباتی ذہنیت کے نتائج اور اپنی خود غرضی کا اب اندازہ ہوا تھا۔ وہ گہرے دکھ اور ملال کا شکار ہو گئے۔ شاید احساس محرومی نے طبیعت کے گداز اور حساسیت میں اضافہ کر دیا تھا، مگر ان کا یہ صدمہ پیشمانی یا معافی کی طلب جمال کے لیے تلافی تو نہیں بن سکتے تھے۔ پھر انہوں نے عائشہ سے بھی ایک لفظ کہے بغیر خاموشی سے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کرا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی ناپسندیدہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام کی بنا پر عائشہ کے باپ کا خاندان بھی ملک چھوڑ گیا۔ جلال نے پہلے کوئی رابطے کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ اس طرح گویا تہمینہ کے ساتھ عائشہ اور جلال بھی بالکل ہی مفقود الخبر ہو گئے۔ ایک مدت تک کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ بی بی جان روتی تڑپتی، پھر انہیں بھی صبر آ گیا۔ زندگی ایک دھارے پر چل نکلی تھی کہ ایک دن اچانک جب اعظام کی عمر 4 برس اور شاہ زینہ 2 سال کی تھی تو جمال حیدر کو ایک دستی خط ملا، بغیر کسی القاب یا تخاطب کے، صرف 2 سطریں تھیں۔ میری سانسیں بہت کم رہ گئی ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایک بار آ کر مل لو، اپنی یہ امانت تمہارے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ کیا کریں تہمینہ؟ دل اور عقل کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ ایسے میں بالکل خلاف توقع انہیں دوسرا خط جلال کا موصول ہوا۔ جلال، لالا، جس طرح بھی ممکن ہو یہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ تہمینہ تیزی سے موت کی سمت بڑھ رہی ہے۔ وہ ایک بار، صرف ایک بار آپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ دلبر جان نے اس کی زندگی تو بہت مشکل بنا دیا تھا، آپ کم سے کم اس کی موت کو تو آسان کر دیں۔ اور پھر وہ جنہوں نے خود کو کاروبار و دنیا میں بالکل غرق کر لیا تھا، اسی شام کی فلائٹ سے کسی سے کچھ کہے سنے بغیر بظاہر بزنس وزٹ پر در حقیقت کوئٹہ روانہ ہو گئے، مگر بدحواسی میں تہمینہ کو وہ پرچہ تبدیل کیے جانے والے کپڑوں میں ہی کہیں چھوڑ آئے تھے، اور اس حماقت کا احساس انہیں کوئٹہ پہنچ کر ہوا۔ تہمینہ جس حال میں نظر آئی، اس نے ان پر چھائے ہوئے جمود کو جیسے پرخچے اڑا دیے تھے۔ عائشہ اور جلال نے انہیں سب حقیقت کہہ سنائی۔ وہ ملازمت ہی کے سلسلے میں کافی عرصے سے یہاں مقیم تھے۔ تہمینہ سے کسی طرح اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ دلبر جان اسے کسی حال میں اکیلا چھوڑ گیا ہے، اور اب وہ زندگی کے آخری موڑ پر موت کی دہلیز کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ جمال کو اپنے سامنے پا کر، انہیں دیکھ کر تہمینہ کے چہرے پر زندگی کی لو پوری آب و تاب سے بھڑک اٹھی۔ اس نے رو رو کر انہیں اپنے جگر کے سب داغ، دل کے سارے زخم دکھائے۔ دلبر جان نے اسے پہلے ہی دن سے شک کی سلیب پر لٹکائے رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اس کے رہنے سہنے کے انداز، 4 حرف پڑھ لینے کے، اس کے خوابوں اور جمال سے اتنے عرصے منسوب رہنے کے طعنے دیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی اس کی پاک دامنی پر اعتبار نہ کیا۔ وہ اس کے چپ رہنے پر، کسی بات کا جواب نہ دینے پر بھی آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا، بلا وجہ بلا جواز اس پر تشدد کرتا۔ آخر کار اس کی زندگی کے یہ سارے غم اس کے اندر ستان بن کر اتر گئے، مگر دلبر جان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابتدا میں تو ڈاکٹرز نے یہی بتایا تھا کہ اس کا جگر خراب ہو گیا ہے۔ شمروز آغا بیٹی کے غم میں خود کو گوا بیٹھے۔ تہمینہ کے سر سے یہ سائبان بھی گیا۔ ماں جیسی گھنی چھایا سے تو وہ پہلے ہی محروم تھی۔ اس نے باہر کی دنیا سے ناتا توڑ کر صرف خدا سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس نے اپنے خالق اور مالک سے لو لگا لی تھی۔ اسی بیماری کی حالت میں خدا نے ایک مدت بعد پھر اسے امید کی کرن دکھائی، شاید اسے جینے کا سہارا مل جاتا، مگر اس انکشاف پر دلبر کا رویہ مزید خراب ہو گیا۔ اس نے اسے تہمینہ کی بد کرداری کا ثبوت قرار دیتے ہوئے اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ اسے اسی حالت میں تنہا چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ پتہ نہیں شہر چھوڑا تھا یا ملک چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر تقریباً 25 روز بعد تہمینہ نے ڈاکٹرز کی انتھک محنت، جلال اور عائشہ کی جان توڑ کوشش کے بعد معجزانہ طور پر ایک بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت مند اور خوبصورت بچی کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹرز ہی نہیں، ہر شخص حیران تھا۔ خدا نے اسے نوازا بھی تو کس وقت، جب وہ اپنی عمر کی سب نقدی ختم کیے بیٹھی تھی اور حاجت کے باوجود ادھار کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت تو اسے موت کے منہ سے چھین لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر پھر اس کے نہ سنبھلنے والی حالت نے بالآخر ڈاکٹروں پر یہ انکشاف کر ہی دیا تھا کہ وہ جگر کی کسی اور خرابی میں نہیں، کینسر میں مبتلا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے موت سے قریب تر کرتا جا رہا تھا۔ وہ بالآخر آخری سٹیج پر آ پہنچی تھی، جہاں سوائے
بے بسی سے ہاتھ ملنے کے اور کوئی چارہ کار نہ رہ جاتا۔ اس نے جمال سے التجا کی وہ اس بچی کو اس کی امانت سمجھ کر اپنی تحویل میں لے لیں۔ بے شک وہ کسی کو یہ بات نہ بتائیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے، مگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ چاہے وہ اس گھر کی ملازمہ بنا کر ہی پرورش کریں، مگر اسے چھت فراہم کر دیں۔ بڑے ہونے پر کسی نیک شریف انسان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بچی بد نصیبی کی علامت بن کر اس کے خاندان میں یا لاوارث حیثیت سے کسی یتیم خانے میں پرورش پا کر لوگوں کے قدموں کی دھول بن جائے۔ اس نے پچھلے کئی برسوں سے، بلکہ شمروز آغا کی موت کے بعد سے، کسی کو اپنے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں دی تھی، اور دلبر جان کی طرف سے بھی اب ایسا کوئی خدشہ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تہمینہ نے کسی جیتی جاگتی اولاد کو جنم بھی دیا ہے۔ یہاں اس کے اندر پرورش پانے والا وجود اس کے ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے، اور ویسے بھی وہ دلبر جان کی زبان کے زہر کو بچی کی زندگی کا داغ بنانے، اس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا سجانے کے بجائے اس کی زندگی ہی کو ختم کر دینے کو ترجیح دیتی۔ اور پھر آغا جمال حیدر نے اس ننھی منی گلابی سی گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ ہر حال میں اس کی پرورش کی ذمہ داری نبھائیں گے، جو اپنے سب نفع اور نقصان سے بے خبر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں چوسنے میں مگن تھی۔ اور پھر اسی روز رات کے کسی پہر 6-7 گھنٹے ہوش و خرد سے بیگانہ رہنے کے بعد تہمینہ نے بہت آرام سے اس بے مہر اور ظالم دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کی روح شاید انہی کے انتظار میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سارے خواب اور عذاب انہیں سونپ کر خود سکون کی نیند سو گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور انہیں بے سکون کر گئی تھی۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس بچی کی پرورش کا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر، اپنے خاندان میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ تبھی عائشہ اور جلال ان کے سامنے دامن پھیلا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جمال لالا، اس بچی کو ہمیں دے دیں۔ یہ نسب تو بلا شبہ دلبر کا ہی رہے گا، لیکن دنیا کے لیے اس کی شناخت، اس کا نام اور خاندان ہم بنیں گے۔ یہ ہماری آغوش میں پرورش پائے گی۔ جلال کی طلب میں ہزاروں آرزوئیں سسک رہی تھیں۔ ہاں لالا، بے شک آپ اسے بعد میں عظام کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائیے گا، مگر اس وقت ہماری ممتا کو آسودگی بخش دیجیے۔ ہم آپ کا احسان سمجھ کر اسے پھولوں کی طرح پروان چڑھائیں گے۔ عائشہ کی منت میں آنسوں کی جھڑی بھی شامل تھی۔ یہ اعظام کی دلہن بن کر ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہ سکتی ہے۔ عائشہ نے انہیں ایک نئی کرن دکھائی، ایک نئی راہ دکھائی۔ ہو سکتا ہے قدرت نے انہی کی تشنا کام ممتا کی تسکین کے سامان کیے ہوں، اور یوں وہ فستینہ جلال بن کر دلبر جان کی دی ہوئی تہمتوں سے نجات پا گئی۔ تیمی، اگر اللہ نے ہمیں کوئی بیٹی دی تو ہم اس کا نام فستینہ رکھیں گے۔ انہوں نے ایک بار شہباز خان کی چنچل سی بیٹی کو دیکھ کر خواہش ظاہر کی تھی۔ ابھی سے اس طرح سوچیں گے جمال آغا تو اللہ صرف لڑکیاں ہی دے گا آپ کو۔ تہمینہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ان کی نظروں میں پٹر پٹر باتیں کرتی، چابی کی گڑیا کی طرح تھرکتی کودتی شوخ و شریر اپنی بیٹی شاہزینہ گھوم گئی۔ انہوں نے تو یہ بات فراموش کر دی تھی، لیکن تہمینہ نہیں بھولی تھی۔ گہرے کرب میں ڈوب کر مسکراہٹ ان کے لبوں تک اور آنسو دامن تک پہنچے تھے۔ جمال حیدر اس کے حال اور مستقبل اور اپنی ذمہ داری اور تہمینہ کی خواہش کی اس خوش اسلوبی سے ہونے والی تکمیل پر مطمئن ہونے کے باوجود بے حد مزمل واپس لوٹے۔ شاید زیست کے کچھ قرض اب بھی باقی تھے۔ زرمینہ نے آتے ہی پہلا سوال یہی کیا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ انہوں نے حسب معمول مختصر جواب دے کر بات ختم کر دی، مگر اس کی گھورتی نظر انہیں ہر وقت اپنا پیچھا کرتی محسوس ہوتی۔ وہ ہمیشہ ان کی طرف سے غیر مطمئن اور کچھ مشکوک ہی رہا کرتی تھی، اور اب وہ ان رویوں کے کچھ عادی سے ہو گئے تھے۔ پھر ان کے آنے کے چند روز بعد ہی جلال کا خط گھر میں مسرتوں کی نوید بن کر اترا۔ خدا نے ان کی دعائیں سن لی ہیں۔ عائشہ کی گود ہری ہو گئی۔ اس نے پچھلے دنوں ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا ہے۔ عائشہ کی طبیعت مزید بہتر ہوتے ہی وہ قدم بوسی کو ضرور حاضر ہوں گے۔ ساتھ ہی خوش و خرم والدین کے ساتھ نومولود بچی کی جگمگاتی تصویریں بھی تھیں۔ خدا نے ایک مدت بعد یہ خوشی دکھائی تھی۔ بی بی جان نے شیرنی تقسیم کرائی، خیرات اور لنگر بانٹا گیا۔ اس طرح فستینہ کی شناخت مستند اور اس خاندان میں اس کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ کوئٹہ سے آنے والے اس خط اور تصویروں نے زرمینہ کے مزاج میں مزید زہر گھول دیا۔ اس نے چھٹتے ہی جمال سے سوال کیا تھا کہ وہ پچھلے دنوں کہاں گئے تھے۔ وہ بے دھیانی میں پوچھ بیٹھے، وہ کیا سمجھتی ہے کہاں گئے ہوں گے؟ تم کوئٹہ گئے تھے آغا جمال حیدر، یہ تم سے کس نے کہا؟ انہیں یوں لگا تھا جیسے کوئی سپر ایکسپریس پوری رفتار سے ان کے اوپر سے گزر گئی ہو۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لمحہ شاید انہیں بے نقاب کر گیا تھا۔ کیوں جاؤ گے؟ تم تہمینہ سے ملنے کے لیے کوئٹہ گئے تھے۔ جلال آغا اور جلال اور عائشہ وہیں مقیم ہیں، ورنہ انہیں اچانک خاندان والے یہاں کے فراموش شدہ لوگ کیسے یاد آ جاتے؟ اس کا زہر خند انہیں بے ضبط کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے اگر تہمینہ سے ملنا ہوتا تو تم تو کیا سارا زمانہ بھی مل کر نہیں روک سکتا تھا۔ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ وہ پہلی مرتبہ بلند آواز سے بولے تھے۔ زرمینہ جھجک کر چپ ہو گئی، اور پھر جب وہ دونوں بچی کو لے کر آئے، وہ بالکل تہمینہ کی تصویر تھی۔ سبھی کے لیے مشابہت حیرت انگیز ثابت ہوئی، مگر زرمینہ کے لیے خلش بن گئی۔
وہ دونوں بہت خوش تھے۔ عائشہ نے ہنس کر اس مماثلت کا سبب تہمینہ سے اپنی ملاقات ہمہ وقت قربت اور بے انتہا متاثر ہو جانے کو ٹھہرایا تھا۔ شوہر کی بے رخی، اولاد سے محرومی اور بیماری کی تمام تفصیل کے ساتھ اس نے تہمینہ کی زندگی کے سب نشیب و فراز بھی بی بی جان کے گوش گزار کرتے بالآخر اس کے انجام سے بھی باخبر کر دیا تھا۔ آغا گل اور بی بی جان اس کی جوان مرگ سے زیادہ اس کی حسرتوں اور محرومیوں پر روئے، مگر زرمینہ کا اضطراب کم ہو جانے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس نے پھر ایک بار ان سے جھڑپ لینے کی کوشش کی۔ اس نے ان سے اقرار کروانا چاہا کہ وہ کوئٹہ گئے تھے اور تہمینہ ہی سے ملنے گئے تھے۔ اس نے ان کے بڑھتے ہوئے غصے کی پرواہ کیے بغیر بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، وہ بھائی اور بھانج کے ساتھ مل کر جو ڈرامہ سٹیج کر رہے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بچی ان دونوں کی ہرگز نہیں ہے بلکہ تہمینہ کی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سناٹے میں ضرور آ گئے تھے، مگر پھر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور کمرے کی در و دیوار کے ساتھ گھر والوں نے بھی شادی کے اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ ان کی تند و تیز آواز سنی، ان کا غصہ اور طیش دیکھا۔ بابا جان کو حیرت کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ زرمینہ کی کسی رویے کا اتنا شدید رد عمل، اس کا مطلب ہے ان کا بیٹا ایک بار پھر زندگی کی سمت لوٹ رہا ہے۔ ان کو مسرتوں کے ساتھ ہی اطمینان بھی محسوس ہوا، ورنہ اس کا پتھرایا ہوا بے حس وجود تو ان کی روح کے لیے روگ بنتا جا رہا تھا۔ اب جمال کو اذیت دینے، بے سکون رکھنے کا ایک اور ذریعہ زرمینہ کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر فسطینہ سے متعلق تہمینہ کے حوالے سے تلخ قسم کے طنزیہ جملے استعمال کرتی۔ اٹھتے بیٹھتے تانا زنی اس کا شیوا بن گیا۔ دنستہ ایسے مواقع نکال دیتی جو انہیں غصہ دلا سکے۔ ان کے درمیان تلخیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ فاصلے تو پہلے سے ہی موجود تھے، اب دوریاں بھی درمیان میں آ گئی تھیں۔ جمال ہر ممکن نظر اندازی کی کوشش کرتے، مگر کہاں تک۔ رفتہ رفتہ وہ بھی ایک نئی شخصیت میں ڈھلتے جا رہے تھے، تندخو، تیز مزاج اور شدت پسند، اور ان کے اندر بھی رفتہ رفتہ برداشت کا مادہ ختم ہو رہا تھا۔ مگر یہ حیرت انگیز بات تھی کہ وہ انہیں تو مستقل طیش دلانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر دیگر اہل خانہ کے سامنے زبان بند ہی رکھتی۔ عائشہ اور جلال بڑی پابندی سے ہر دوسرے تیسرے ماہ ان کے پاس چکر ضرور لگاتے۔ وہ تو جیسے جمال لالا کے مقروض اور مطیع ہو کر رہ گئے تھے۔ جتنے دن قیام رہتا، فسطینہ سب کی آنکھ کا تارا ہی بنی رہتی، اور سب لوگوں کے یہ والہانہ رویے، یہ چاہتیں زرمینہ کو انگاروں پر ڈال دیتی۔ فسطینہ سے اس کا رویہ مزید بدتر ہو جاتا۔ وہ خود اپنی آگ میں جل رہی تھی، اور وہ سب ماضی کے حوالے سے اس کی تلخ نوائی، تند مزاجی نظر انداز کر دینے کے عادی سے ہو گئے تھے۔ اس کے تمام رویوں کو جواب صرف اور جلال کی بیٹی کو سمجھ لیا جاتا۔ ٹھکرائے جانے کا دکھ کم تو نہیں ہوتا۔ گردش ایام نے جلال اور عائشہ کے لیے ایران میں اب روزگار تجویز کر دیا۔ یوں ایک بار پھر وقت نے انہیں سب سے دور پہنچا دیا، مگر تقدیر کے ترکش میں اب کچھ اور تیر باقی تھے۔ فسطینہ کو پا لینے کے بعد اس خوش و خرم خاندان کو خوشیوں کے جھولے جھولتے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ دونوں ایران میں تقریب کاری کی زد میں آ کر ایک بار پھر بھری دنیا میں اسے بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ اس خبر نے ان سب کا جو حال کیا سو کیا، بابا جان کی بالکل ہی کمر توڑ دی۔ آج دونوں کی تابوت کے ساتھ جیتی جاگتی 6 سالہ فسطینہ لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ یہ سب کچھ زرمینہ کے وجود میں ایک نئی آگ دہکانے کا سبب اور جمال کے لیے ایک نیا امتحان بن گیا۔ اب فسطینہ کا منحوس وجود ہر وقت زرمینہ کے سینے پر سانپ بن کر لوٹتا رہتا، وہ جو تہمینہ کے بعد اب ان دونوں کو بھی کھا گئی تھی۔ اس کی زبان مزید زہر آلود ہو گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بد زبانی اور بد کلامی پر اتر آتی۔ وہ کھلم کھلا کہتی، فسطینہ جلال کی بیٹی نہیں، در حقیقت تہمینہ کی وہ بدروح ہے جو جمال آغا کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کی تہمینہ سے مشابہت زرمینہ کی روح کا گھاؤ بن گئی تھی۔ بی بی جان کے ساتھ خود اس کی ماں پھوپھی صاحب جان نے بھی اکیلے میں کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی مستقل کوشش یہی تھی کہ آغا جمال کسی طرح یہ اقرار کر لے کہ انہوں نے شادی کے بعد بھی تہمینہ سے اپنے رابطے منقطع نہیں کیے تھے، اور یہ بات جمال کو اندر سے تڑپا کر رکھتی تھی۔ انہوں نے صرف غصے میں زرمینہ سے کہا، کیا ثبوت ہے اس کے پاس جس کی بنیاد پر وہ ہر وقت یہ الٹی سیدھی بکواس کرتی رہتی ہے؟ اور زرمینہ نے ثبوت کے طور پر وہی پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا جسے وہ تقریباً بھول ہی چکے تھے۔ اس ضرب نے آغا جمال کو بالکل ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے وہ پرچہ تو جبراً اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر ان کی شکست زرمینہ کے حوصلے مزید بلند کر گئی۔ اب آغا جان کے لیے فسطینہ کا مستقبل بھی ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زرمینہ نے ان کو تو کمزور کیا ہی تھا، ان کا مستقبل بھی مخدوش اور غیر محفوظ کر دیا تھا۔ فسطینہ در حقیقت تہمینہ کی بیٹی ہے۔ جو بات وہ ساری دنیا سے چھپا لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ زرمینہ کی زبان پر سب سے بڑا خطرہ بن کر منڈلا رہی تھی، اور فسطینہ کی پناہ اس کی سب سے بڑی اور قوی تر سپورٹ عائشہ اور جلال ہی اس دنیا میں نہیں رہے۔ آخرکار اپنے اندر کی سب جمع تقسیم سے گزرنے کے بعد انہوں نے بابا جان کو شریک راز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بابا جان کے زانوں پر پیشانی ٹکا کر بہت روئے۔
सब जख्मों के टांके खुल गए थे, दिल के सब चाक उधड़ गए। सारी बात जानकर एक बार तो बाबा जान भी सख्ते में आ गए थे। जमाल के आंसुओं में वो खुद भी किसी शमा की मानिंद पिघले जा रहे थे। फिर इनकी पेशमानियों को पनाह की सूरत नजर आई। तहमीना और जमाल की नामुरादियाँ फस्तीना और अजाम के रूप में शाद काम होंगी। फस्तीना अब इन्हें पहले से कहीं बढ़कर अजीज तर हो गई। उन्होंने दरीना रवायत का सहारा लेकर अजाम और फस्तीना की निस्बत का ऐलान कर दिया। आगा जमाल ने सुकून का गहरा सांस लिया। ज़रमीना की ज़ात का जहन्नुम मजीद भड़क उठा। वो मुसलसल मुखालफत पर कमर बस्ता थी, मगर हस्बे मामूल बाबा जान के सामने ज़ुबान खोलने, उनसे इख्तलाफ करने का हौसला नहीं रखती थी। बाबा जान ने अपने जिगर पारों की निस्बत की रस्म बहुत धूमधाम से एक बड़े जश्न की सूरत मुनक्किद की। इस नन्हे मुन्ने मासूम फरिश्तों जैसे जोड़े को सभी ने कुछ हैरानी के साथ सराहा ज़रूर था। सताइशी नज़रों और दुआया लबों ने इनके मुस्तकबिल के लिए खलूस दिल से नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। अभी घर में खनकती हंसी की छंकार और महकते फूलों की महकार भी मादूम नहीं हुई थी कि एक नई क़यामत उठ खड़ी हुई। ज़रमीना की तलमलाहट सारी हदें पार कर गई। इसका इंतकामी जहन जुनून की जद में आ गया था। तुम देख लेना आगा जमाल, बाबा जान एक छोड़ 10 निस्बतें भी तय कर लें, तब भी फस्तीना अजाम के घर में आबाद नहीं हो सकेगी, इसलिए कि तहमीना की ये बेटी तुम्हारी अपनी औलाद है। क्या ज़ुबान को लगाम दो ज़रमीना, होश में रहकर बात करो। होश में रहकर, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है जमाल आगा, फस्तीना भी तुम्हारी ही औलाद है, मगर अजाम और शाहजीना की तरह जायज़ नहीं, और इस तरह ये निस्बत भी नाजायज़ करार पाएगी। क्या हिरोशिमा पर गिरने वाले बम का धमाका इससे ज़्यादा शदीद होगा जो इस वक्त आगा जमाल के हवास पर हुआ था। एक लम्हे को तो दिमाग तक मुअत्तल हो गया था। वो बदस्तूर आग उगल रही थी कि वो वक्त आने पर सारी दुनिया को फस्तीना की हकीकत से आगाह करेगी। वो साबित कर देगी कि आगा जमाल ने यही सब छुपाने के लिए ज़माने भर को बेवकूफ़ बनाने, हकाइक पर पर्दा डालने, लोगों की ज़ुबानें बंद रखने के लिए ये ढोंग रचाया है। उन्होंने बाबा जान को ज़रिया बनाकर ये निस्बत तय की है जो किसी तौर दुरुस्त नहीं है, और फिर शायद उन्होंने ज़िंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा किसी औरत यानी ज़रमीना पर हाथ उठाया था। आज का भिपरा हुआ ग़ीज़ो ग़ज़ब दीवानगी की हदों को छू गया। वो तो गोया कत्ल कर देने की हद तक चले गए थे। उन्होंने इसका हशर करके रख दिया था। पता नहीं किस किस तरह लोगों ने इन्हें काबू में किया। ये ऐसी बात थी बेटा जो कोई गैरतमंद मर्द किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तोहमत मेरी सब रियासत सारी जान का ही यही इनाम और अंजाम। इसकी ज़ुबान से निकले हुए तीर, ये लफ्ज़ मुझे बुरी तरह ज़ख्म कर गए थे। मेरे वजूद मेरे ज़ब्त और बर्दाश्त के चीथड़े उड़ गए थे। इनके अंदर की सारी अजियत, तमाम कर्ब इनके लहजे में सिमट आया। पाकबाजी, इज़्ज़त और तकरीम सिर्फ औरत ही की तो नहीं होती। इनकी ज़ुबान से बरसने वाले ये अंगारे दिलबर जान के हर इल्ज़ाम की तस्दीक बन जाते। ये चिंगारियाँ क्या कुछ भस्म कर देती। इस बात से शायद वो खुद भी वाकिफ़ नहीं थी। इंतकाम की आग ने उसे अंधा कर दिया था और वो किसी तरह भी सर्द होने में नहीं आ रही थी। मैंने तो रिश्तों की हुर्मत और इस ख़ानदान का शिराज़ा बिखरने से बचाने के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया था। तहमीना की पाक दामनी की कसम तो फरिश्ते भी खा सकते हैं। फिर ये किस बात की सज़ा थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था और कर गया था, मगर ये बहतान बर्दाश्त न कर सका। फिर लोगों के नज़दीक शायद तैश में आकर गुस्सा ही की ऐसी किसी हालत में, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रमीना को तलाक दी थी। इसलिए बेटा के ज़मीन पर फिसल कर गिर जाने वाले तो उठ जाते हैं या उठा लिए जाते हैं, मगर जो शख्स नज़रों में गिर जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती, उसका मुकाम वापस नहीं दिलवा सकती। ज़रमीना अपने मुकाम से ही नहीं गिरी थी, मेरी नज़रों से भी गिर गई थी। बाबा जान को ये सदमा बिल्कुल ही ले बैठा। मैंने तलाक के साथ उसे ये धमकी भी तो दी थी कि आइंदा अगर उसने कभी ये बात ज़ुबान से निकाली या मैंने किसी के मुंह से सुनी तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। वो शायद मेरे ग़ीज़ और मेरे क़ुव्वत अमल से वाकिफ़ हो गई थी, जो घर से जाने के बाद फिर ऐसी कोई जुर्रत न कर सकी। बाबा जान के इंतकाल के बाद तो मैं मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार और साहिब अख्तियार भी हो गया था, और वो इस बात से वाकिफ़ थी। तलाक के बाद काफ़ी अरसा ज़हनी इख्तिलाल का शिकार रही और फिर रफ्ता रफ्ता एतदाल पर आ गई। तुम उस वक्त इतने छोटे तो ना थे अज़ाम, बहुत कुछ तुम्हें याद होगा। खुदा गवाह है बेटा, मैंने तुम लोगों को कभी उसके पास जाने से नहीं रोका। तुम और शाहजीना जब भी उसके पास से रहकर वापस आते, मैं तुम्हारे मिजाज की बरहमी, तुम्हारे तेवरों की तरफदारी को बुरी तरह महसूस करता, मगर मैं तो तुमसे पलट कर भी ये नहीं पूछता था कि वो तुम लोगों को कौन सी पट्टियाँ पढ़ाया करती है। यही अपने फ़ैसले से मुतमईन था, मगर जब शाहजीना के रिश्ते की बात हुई, उसने पहली मर्तबा अपनी ताकत तुम्हारे रूप में इस्तेमाल की। मैं जानता था वो ये सब इंतकामन कर रही है, महज मुझे अजियत देने, नीचा दिखाने के लिए। वो अच्छे लोग नहीं हैं, मगर मैं तुम्हारे सामने बेबस हो गया। तुम सिर्फ इसलिए अलग घर में शिफ्ट हुए कि तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आ सकती थी। शाहजीना को रुखसत करने के लिए उसका होना ज़रूरी था। मैं तड़पा सुलगा लेकिन चुप रहा, और तुमने देखा आज 8 बरस हो गए हैं।
میں اپنی بچی کی شکل کو ترس گیا ہوں۔ ان کی آنکھوں سے جاری سیل رواں میں اعظام کے آنسوں کی طغیانی بھی شامل ہو گئی۔ شازینہ کی شادی کے بعد اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ فسطینہ کو کسی قیمت پر اعظام کے گھر میں آباد نہیں ہونے دے گی۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ کمان سے نکلنے والے تیر، غلط سمت اٹھ جانے والے قدم اور زبان کے زخم کبھی اچھے نتائج سامنے نہیں لاتے۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے تم دونوں کو ہر بات، ہر معاملے سے لا علم رکھ کر بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا، اور اب وہ اپنا یہ کارڈ بڑے وثوق سے، بھرپور قوت سے استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ اور تمہاری آگہی کے لیے میرے پاس جو حوصلہ نہ تھا، وہ شاید جلال کی محبت کو تو اپنے دل سے نہ نکال سکی، مگر میں اس کا قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مستقل طور پر اس کی شدید ترین نفرتوں کی زد میں رہا۔ میری ذات اس کی تمام انتقامی کارروائیوں کا ہدف، اس کی اذیت کو فطرت کے لیے تسکین کا ذریعہ بن گئی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ تم سے کیا کچھ کہتی رہی ہے، تم کس سے بات اور کس حد تک واقف ہو، اور ویسے بھی تم مرد ہو بیٹا، بہت کچھ جھیل جاؤ گے، مگر فسطینہ، وہ شاید یہ سب برداشت کرنے کا حوصلہ نہ پا سکے۔ وہ بہت نازک، بہت حساس ہے اعظام، اور اب میں تہمینہ کے ساتھ اس کا بھی مجرم ہو گیا ہوں۔ وہ شاید تھک کر چپ ہو گئے تھے۔ نہیں آغا جان، اعظام نے تڑپ کر ان کا چہرہ پھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ خدا کی قسم آغا جان، میں نہیں جانتا تھا آپ کا وجود اتنا زخمی ہے، روح تک اتنی تار تار ہو گئی ہے۔ بہت بد نصیب ہے وہ عورت جسے لوگ میری ماں کہتے ہیں۔ کیا انتقام انسان سے رشتوں کی پہچان بھی چھین لیتا ہے؟ میں تو اس کا بیٹا تھا، شازینہ تو اس کی اولاد ہے۔ میری بہن کے دکھ آپ کے ساتھ میری روح کے زخم بھی تو بنے ہیں۔ اس کا بھی کچھ قصور نہیں ہے بیٹا، وہ دراصل تقدیر کے فیصلوں کو قبول نہیں کر پائی۔ وہ سمجھوتوں کی زندگی سے نا آشنا تھی، ساری عمر خود سے بھی سمجھوتا نہ کر سکی۔ کیا انسان صرف اس لیے جیتا ہے آغا جی؟ جب آپ نے اسے گھر، بچے، حیثیت، عزت سب کچھ دے دیا تھا، تو کیا وہ اپنا صرف ایک جذبہ قربان نہیں کر سکتی تھی؟ وہ تنہا تو محرومیوں کا شکار نہیں ہوئی تھی، آپ نے بھی تو بہت کچھ، بلکہ کچھ زیادہ ہی چھوڑا تھا۔ بے شک وہ عائشہ خان سے حسد کرتی، جلال چچا کو معاف نہ کرتی، مگر اسے تہمینہ سے نفرت کرنے کا کیا حق تھا؟ ان کا یہ کھرا صاف گو، ہمیشہ حق بات کہنے والا پرجوش بیٹا ایک بار پھر جذباتی ہو گیا تھا۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں بیٹے، مقدر کے چکر اور نقش عمر کہیں ٹھہرتا نہیں ہے۔ جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے مقدور بھر کوشش کر دیکھی، اب کیا ہوگا میں خود بھی منتظر ہوں۔ اب یہ صرف فسطینہ کا ہی نہیں، تمہارا بھی نصیب ہے۔ میں جانتا ہوں زرمینہ کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا، اور شاید تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دلبر جان علاقے میں واپس آ چکا ہے۔ اب اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آغا جان، فسطینہ کی فصیل اس کا قلعہ میں خود ہوں، میں اس کا تحفظ بنوں گا۔ بات تحفظ کی نہیں ہے بیٹا، اندر کی ٹوٹ پھوٹ، یہ شکست و ریخت انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے، اور تم تحفظ تو جب بنو گے نا، جب وہ تمہیں اس کا حق دے گی، تمہاری پناہ قبول کرے گی۔ یہاں اس کے لیے خونی رشتوں کی ناقابل شکست بندھن نہیں ہے جو پاؤں کی بیڑیاں بن سکیں۔ وہ تہمینہ کی بیٹی ہے اور زرمینہ تمہاری ماں ہے، اور اب فیصلے کا سارا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ فیصلہ تو پچھلی رات ہو چکا ہے آغا جی، وہ اب میرے ساتھ کھڑے ہو کر ساری دنیا کا مقابلہ کرے گی۔ کاش تم اسے یہ ذہنی مضبوطی دے سکو، وہ ہر طوفان کو جھیل جانے کا حوصلہ پالے۔ تہمتیں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں بیٹے، مگر عزت، وقار، نام و نسبت بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت نفیس، جس میں ذرا سی خراش بھی بہت بد لحاظ نظر آتی ہے، اور انسان کے احساسات شیشے سے کہیں بڑھ کر نازک، جو بعض اوقات لفظ کیا لہجے کا معمولی پتھر بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ یہاں سے قطع تعلق کو ہی بہترین راستہ سمجھ بیٹھی تو وہ محض چار دیواری میں پرورش پانے والی کوئی گھریلو لڑکی تو نہیں ہے۔ میں نے تہمینہ سے وعدہ کیا تھا، اور اب میں شرمسار ہی ہو جاؤں گا۔ ان کے آنسو ایک بار پھر مچل گئے۔ نہیں آغا جان، میں انشاءاللہ اس کی ذات کے آپ گینوں کو ساری پتھروں اور طوفانی موجوں سے بچا کر رکھوں گا۔ وہ سر اٹھا کر جیے گی، سر جھکا کر نہیں۔ تم بہت خوش امید ہو بیٹا، میں کیسے خود کو مطمئن کروں، کس طرح ماضی کے سب نقش مٹا کر ایک نئی دنیا تعمیر کروں، تم دونوں کو سب گرد و غبار سے بچا کر، کس دکھ کس غم کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں، کہاں سے زمانے بھر کی خوشیاں لا کر تمہارے دامن میں ڈال دوں۔ بولو بتاؤ، میں کیسے اپنا اور تمہارا بھی مقدر بدل دوں؟ ان کی بے بسی میں گہری تڑپ تھی۔ آپ اپنا یقین، اپنا اعتبار بحال کریں آغا جی، اب ہم مل کر اپنی تقدیر خود بنائیں گے۔ اب خانم زرمینہ کے انتقام کی مدت ختم ہوئی، اب ان کا کوئی ارادہ، کوئی عہد تکمیل تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ ان کا یہ پرعزم بیٹا ان سے کہیں زیادہ جری اور حوصلہ مند تھا۔ وہ تمہاری ماں ہے، یہی تو میں نہیں چاہتا تھا آغا جان۔ ہم رشتوں سے منحرف نہیں ہو سکتے، تو پھر انہیں حقیر بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تواتر سے بہتے آنسوں نے ہچکی باندھ دی تھی۔ ان کا دل بہت زیادہ گداز اور ہلکا ہو گیا تھا، جو وہ خود پر قابو پانے سے قاصر ہو گئے تھے۔ بے شک اب ان سے منحرف نہیں ہو سکتے، لیکن رشتے صرف خون کے ہی نہیں، دل کے بھی ہوتے ہیں آغا جی، اطمینان رکھیے۔ میں صرف
खान ज़रमीना का नहीं, आपका भी बेटा हूँ। आप अपने इत्तेमाद को मजबूत तो करें आगा जी। मैं आपका ज़ोरे बाजू, आपका सबसे मजबूत सहारा हूँ। अब आपका हौसला मेरी ज़रूरत है। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इन्हें दे देता। ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो फुर्ती से उठा। बल्कि मेरा ख्याल है इस वक्त पानी से ज़्यादा जूस आपके लिए सूदमंद रहेगा। मैं डॉक्टर से पता करता हूँ। अरे फसीना, तुम तेज़ी से बाहर की तरफ लपकते कदम जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए। वो सफ़ेद ब्रॉस सेपरेशन स्क्रीन के पीछे पता नहीं कब से इस्तादा थी। जी मैं साकुतो शांत। फस्तीना खुद भी चौंक गई। कब आई? अज़ाम को ज़बरदस्त झटका लगा था। धड़कते हुए लहजे में खुशगवारी से ज़्यादा बदहवासी थी। बिल्कुल अभी। फस्तीना ने लम्हों में खुद को संभाल लिया। मेरे आगा जान होशियार हैं, बोल रहे हैं। ये आवाज़ इन्हीं की है। मैं खुद को यकीन दिला रही थी। वो तेज़ी से अज़ाम को क्रॉस करके आगा जी की समत बढ़ गई। तुम आ गई बेटा। वो जैसे एकदम फिर से मजबूत हो गए थे। जी आगा जान, मैं तो रात भी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर अज़ाम ने ज़बरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए रुकने ही नहीं दिया। उसने बशाशत और शोखी से कहना चाहा, मगर उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अरे बेटा, बेटा मुझे होशमंद और बहाल देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? सच आगा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूं। उठूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं? वो बदस्तूर छलकती आंखों के साथ मुस्कुराई, जैसे तेज बरसती बारिश में एकदम से धूप निकल आई हो। नहीं भाई, मैं अपनी लाडली चहीती बहू को नाचने गाने की इजाज़त कतई नहीं दे सकता। वो हंसती है। इससे मुतलिक तमाम तासरात से पूरी तरह बाखबर रहा करते थे आगा जी। वो शाकी हुई। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ और बस। जी नहीं बेटा, अपना हक छोड़ने का हरगिज़ तैयार नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ बहू बेगम हैं। अज़ाम पलट कर फिर उनके नज़दीक आ गया था। बहू उनकी और बेगम मेरी, और ये सब काम आप घर जाकर आसानी कर सकती हैं मेरे सामने। आगा जी की नज़र बचाकर शरारत के साथ बिल्कुल आयशा से कहा, अच्छा आप खामोश रहिए। बाप बेटी के मामलात में दखल दर माकुलात की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो एकदम से सुर्ख हो गई। आहा बहुत खूब। रात 70,000 आदमियों के बीच बाकायमी होशो हवास बाकायदा दस्तावेज़ात पर दस्तखत करके आप इस मर्तबे पर फाइज हुई हैं। क्यों आगा जी? मुनकिर होने की कोई गुंजाइश है? उसने आगा जी को गवाह बनाया। जी नहीं, दस्तावेज़ात पर तो सिंध मौजूद है, मेरी वलायत और सरपरस्ती की। उसने रुख मोड़कर चेहरा झुकाते हुए कहा, आप जूस पियेंगे आगा? ओ हाँ, मैं डॉक्टर से यही मालूम करने के लिए तो उठा था। अज़ाम को याद आया वो दोनों ही उसके तासरात नहीं देख पाए थे। मैं टेलीफोन पर पहले ही बता चुकी हूँ, डॉक्टर के मुताबिक होशियार होने के बाद गाजर या फिर सेब का जूस बहुत मुनासिब रहेगा, और वो दोनों इस फ्लास्क में मौजूद हैं। और ये जनाब का नाश्ता जो आप यकीनन यहाँ नहीं कर सकते, सो बाहर तशरीफ़ ले जाकर कोई मुनासिब मुकाम तलाश कर लीजिए। वैसे गाड़ी भी खासा मुनासिब मुकाम है। अज़ाम की तरफ देखे बगैर खूबसूरत सा लेदर कोटेड लंच बॉक्स उनकी सिमत बढ़ा दिया। वो इस वक्त इनकी नज़रों की गिरफ्त से भी बचना चाह रही थी। हालांकि बिल्कुल सादे प्रिंटेड सूट में थी, मगर हाथ पैरों पर सजे हिना के पुरबहार रंग और दोनों कलाइयों में खनकती सुर्ख सब्ज चूड़ियाँ, और उसका महकता निखरा सुथरा सुरापा रात की तकरीब के हवाले से अब भी चुगली खा रहा था। आगा जी ने ज़रा गहरी नज़रों से सरता पैर तक तका। रात जो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अहम और शायद हसीन तरीन रात थी, तुमने किस आसानी से मेरी नज़र कर दी। मैं इस पर रश्क करूं या अश्क बहाऊं? उनके अंदर एक बार फिर भंवर से पड़ने लगे। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटे। क्यों आगा जी? इनकी धीमी गंभीर सी आवाज़ पर फस्तीना ने चौंक कर देखा। एक रात की दुल्हन का यहाँ आना कुछ मुनासिब नहीं है। आज ही तुम्हारे वलीमे की तकरीब भी है। इन लोगों ने तुम्हें आने कैसे दिया? इन लोगों ने? वो मज़े से मुस्कुराई। वो सब रात के थके हारे नींद में धुत बेखबर पड़े सो रहे हैं। मैंने खुद ही ये सब तैयार किया। गाड़ी की चाबी हाइज़म के कपड़ों में थी। जब वो लोग उठेंगे और कमरे की तरफ आएंगे, तब पता चलेगा कि दुल्हन बेगम पहले ही फरार हो चुकी हैं अपने दुल्हा के फ़राक में। अज़ाम ने जल्दी से टुकड़ा लगाया। शुक्र है आगा जी का सरहाना ऊंचा होने की वजह से मज़ीद दूर हो गया था। हाँ भला नींद तुम्हारी पलकों पर भी कहाँ उतरी होगी। आगा जी को अपने अंदर एक और दर्द की लहर सी उठती महसूस हुई। उसी वक्त नर्स ने मुदाखलत की थी कि आईसीयू में बैक वक्त 2 आदमियों के ठहरने की गुंजाइश नहीं है, कोई एक बाहर आ जाए। वैसे भी डॉक्टर्स ड्यूटी राउंड पर आ रहे हैं। आगा जान को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनकी गैर मामूली रिकवरी पर डॉक्टर से खुशगवार सी हैरत का शिकार हुए थे। इम्तिसाल हैदर ने आते ही आगा जान को इत्तला दी थी कि अखबारी रिलीज़ के ज़रिए आज़ाम का वलीमा और अरसला की बारात भी आपकी सेहतयाबी तक मुलतवी कर दिए गए हैं, और लंच बॉक्स खोलने की भी मोहलत दिए बगैर इन दोनों को कान से पकड़कर कमरे से बाहर खड़ा कर दिया था कि वो दोनों मफरूर फ़ौरन घर जाकर खाएं पिएं और आराम करें। गाड़ी ड्राइव करते हुए आज़ाम ने बराबर में मौजूद फस्तीना की डिस्टर्बेंस को पूरी तवज्जो से महसूस किया था। इन्हें शुबा तो वहीं हुआ था कि वो आगा जान के सामने ज़बरदस्ती खुद को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। क्या उसने आगा जी की सारी बातें सुन ली हैं? ये सवाल इनके अंदर फन खाड़ कर खड़ा हो गया था। घर आकर भी वो इसी तरह खोई खोई सी कैफियत में थी। आज़ाम की छेड़छाड़ भी उसके अंदर की
बर्फ़ पिघलाने में नाकाम रही। वो गुस्ल करके फ्रेश होकर आए तो वो दीवार की तरफ रुख किए, साइड बोर्ड पर हाथ टिकाए, जाने क्या सोच रही थी। टेबल पर नाश्ता गालबन उसी ने लगाया था। फसीना, उन्होंने धीरे से पुकारा। वो इसी तरह बेध्यान कदमों से चलती इनके मुकाबिल आ खड़ी हुई। क्या बात है फसीना? मुझे भी नहीं बताओगी? आहिस्ता से शाने थाम कर अपने से करीब कर लिया। क्या बताऊं? तुम्हें मेरे रात वाले रवैयों का मलाल है। मैं वहाँ क्यों रुक गया? इनकी कुर्बत में शोलों की सी गर्मी थी, नहीं तो। फिर याद है तुमने कहा था हमारा मुकद्दर मुश्तरिक है, हम उसे हर कीमत पर पालेंगे। हम जीतेंगे तो इकट्ठे और हारेंगे तो एक बार फिर। अब वो कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रही है अज़ाम? उसने सर उठाकर उनकी शक्ल देखी। हाँ कहो। उन्होंने पहली मर्तबा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, मगर उसके ऊपर छाए हुए सन्नाटे में कोई तकदूर नहीं आया। इन्हें यूं लग रहा था जैसे एक जामद चुप उसके अंदर उतर गई है। फस्तीना, क्या मैं अभी तुम पर कोई हक, कोई अख्तियार हासिल नहीं कर सका हूँ? अब ये ज़बरदस्ती का सौदा तो नहीं है। आगा जान की खुशनुदी, रजामंदी और आमादगी के साथ तुम्हारी अपनी ख्वाहिश की तकमील हुई है। वो तो जैसे बर्फ़ के समंदर में गर्क हो गई थी कि इनके वालहाना जज्बों की तपिश भी उसके अंदर हरारत पैदा करने में नाकाम नजर आ रही थी। फस्तीना, इधर देखो मेरी तरफ। इस हदायत पर भी किसी मामूल की तरह अमल हुआ। मैं जानता हूँ फस्तीना, तुमने। उन्होंने एक लम्हे को रुक कर बगौर उसकी शक्ल देखी। आगा जान की गुफ्तगू सुन ली है। उसके जिस्म में पैदा होने वाले इर्ताश ने इन्हें उसके अंदर के जलजले का एहसास दिलाया था। हाँ अज़ाम, हमारे मिलाप की इतनी बड़ी कीमत होगी ये तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो उनके सीने पर मुँह छुपाकर एकदम ही जब्त खो बैठी। मुझसे सब कुछ ले लो, मेरी ज़िंदगी भी, मगर मुझे मेरी शनाख्त लौटा दो, मेरे वजूद का एतबार वापस दे दो। तुम बेशनाख्त या नाम मोतबर तो नहीं हो फस्तीना। मुझे झूठी तसल्लियाँ बहलावे मत दो अज़ाम। कहाँ है मेरी शनाख्त? मैं आगा जलाल हैदर की बेटी नहीं हूँ। दिलबर खान मेरे नस्ब से इनकारी है। बोलो, मैं किस मिट्टी का पौधा हूँ, किस शजर का समर हूँ? मेरी माँ मजलूम थी, मेरा बाप झूठा है, मगर मेरी पनाह कहाँ होगी? मैं किसके हाथों पर अपना लहू तलाश करूँ? कहाँ कहाँ अपने वजूद के टुकड़े ढूंढती फिरूं? उसने आज़ाम का गिरेबान बुरी तरह झंझोड़ दिया था। तुम्हारी पनाह मेरे अंदर है फस्तीना। तुम मेरे वजूद का वो हिस्सा हो जो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। उसके गिर्द उनके बाजों का हिसार और मजबूत हो गया। अब हम एक हैं। मैं तुम्हारी शिनाख्त तो तुम्हारी हस्ती का एतबार बन चुका हूँ। लोग तुम्हें मिसेस आज़ाम हैदर के नाम से जाने पहचानेंगे। मुझे इस बात से कोई कर्ज नहीं कि तुम फस्तीना जलाल हो या तुम्हारा बाप, तुम्हारा नस्ब दिलबर जान था। और तुम्हें भी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। झूठ सच का फैसला तो रोज़े हशर होगा। इस वक्त हम दोनों मिलकर आगा जान के तमाम अंदेशों, सब वसवसों की नफ़ी बनेंगे। इन्हें इस ज़िंदगी की तरफ लौटा कर लाएंगे जिससे वो दामन छुड़ाने पर तुल गए हैं। कैसे? क्या दुनिया मुझे बख्श देगी? लोग मेरे नाकर्दा गुनाह माफ़ कर देंगे? तुम लोगों की अदालत में पेश नहीं होगी कि वो माफ़ करने या ना करने का हक पा सकें। ये कैसे मुमकिन होगा अज़ाम? हम वो नहीं कह सकते जो कहना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सुनना पड़ता है जो हम सुनना नहीं चाहते। मुझे बताओ, मैं इस सब का सामना कैसे करूँगी? तुम मेरे साथ खड़ी होगी फस्तीना। आगा जान हमारी पुश्त की दीवार बनकर हमारे ऊपर साहिबान की सूरत मौजूद होंगे। ये सब धूप छाँव सारे सर्दो गर्म अब हम इकट्ठे देखेंगे। फैसला तो वक्त की अदालत ने कर दिया है। अब हम आगा जी और तहमीना बेगम की सारी महरूमियों, तमाम ना आसूदगियों का अजाला बनेंगे। बाबा जान ने ये हमारी इस यकीन के साथ जोड़ी थी कि तहमीना और जमाल की नामुरादियाँ फस्तीना और अज़ाम के रूप में शादगाम हों। हाँ फस्तीना, अब हम वो सब कुछ हासिल करके दिखाएंगे जो वो दोनों नहीं पा सके थे। हमारे इस मिलन की सूरत में सिर्फ तहमीना बेगम की ही नहीं, बाबा जान की रूह भी आसूदगी पाएगी। बोलो फस्तीना, मुझे यकीन दिलाओ, तुम मेरा साथ दोगी आखिरी लम्हों, आखिरी सांसों तक। उनकी वारफतगी, उनकी बेकरारी ने फस्तीना के टुकड़े टुकड़े होते, चटकते टूटते वजूद को फिर से जोड़ दिया था। तुम भी मुझसे वादा करो अज़ाम, कभी किसी हाल में भी पीछे नहीं हटोगे, किसी मसलिहत के असीर होकर बेबस नहीं हो जाओगे, मुझे कभी तन्हा नहीं होने दोगे। हाँ फस्तीना, अज़ाम हैदर का ये वादा है। तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। उन्होंने उसकी पलकों पर टूटते सितारे, वो दरे खुश आब अपने होंठों पर जज्ब कर लिए। इनके जज्बों की शिद्दत और वसूख ने आगा जान की अंदेशों को शिकस्त दे दी थी। उसने इनकी पनाह कबूल कर ली थी।